बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ में हमें भी शामिल रखते हैं, जिसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीज़ें हैं आज डिस्कस करने को, और कुछ ऐसी हैपनिंग्स हैं कि जो हमारी अपनी ज़िंदगी के मुशाहदात होते हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे, और वो आपसे ही मुंसलिक है। हमारी अपनी आपकी अपनी रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन, जिसमें इफ्तार तक आपका हमारा साथ रहेगा। इस ट्रांसमिशन में बहुत ढेरों बातें करते हैं हम, बहुत चीज़ों को डिस्कस करते हैं, लेकिन इन सबसे पहले चंद एक गुजारिशात हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ कि पैगाम टीवी जो काम कर रहा है, ये खैर का काम है, ये दावत का काम है, ये दीन का काम है, ये फलाह का काम है। इसमें आपका हमारा साथ अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ चुका है, और अभी हमने इसको और आगे लेके चलना है। पैगाम टीवी कामयाबी दो जहां की दावत दीन का मौसर आलमी नेटवर्क है, जो पिछले 15 बरस से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिम्मेदारियां बहसन खूबी सर अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। किस हद तक कामयाब है ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, या आपकी दुआएं हमें बताती हैं, आपके कमेंट्स, आपकी राय हमें बताती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं, और अल्लाह ताला इसको कबूल भी कर रहे हैं। करोड़ों लोगों तक पैगाम टीवी का ये मैसेज पहुंच रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम टीवी इससे आगे के मिशन पे भी है कि दुनिया के कोने कोने तक खैर का काम, दीन का काम पहुंचाना है। हज़ारों प्रोग्राम हम कर रहे हैं, और अभी लगता है कि यह आगाज़ है। अभी हमने बहुत सफ़र करना है, बड़ी मुसाफत ऐसी है जो अल्लाह ताला को पसंद आ जाए। सो इसी सिलसिले की कड़ी हमारी आज की ट्रांसमिशन भी है। हम रमज़ान की ट्रांसमिशन हो, हमारी इफ्तार की ट्रांसमिशन हो, हमारी ब्लेस्ड नाइट की ट्रांसमिशन हो, या हमारी हज की ट्रांसमिशन हो, सबका एक ही मकसद है कि हम आपको दीन इलाही और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद अहदीस, अहकामात जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, वो आप तक पहुँचाएँ। इसमें कुरान की तफासीर हैं, तराजुम हैं, अरबी सीखने के हवाले से हैं, और आपके जादू जन्नात के सवालात, शरई रहनुमाई के सवालात, या फिर ख्वाबों की ताबीर आपने जाननी है, सब कुछ शामिल करते हैं हम बच्चों, बड़ों, बूढ़ों, ख़वातीन व हज़रात के लिए। और ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से कामयाबी से हमकिनार हो रहा है अल्लाह ताला के फजल करम से, कि हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने का प्रूव हमें मिलता है। सैकड़ों लोग जो हमें कॉल करते हैं, हमसे रब्ता करते हैं, लाइव ऑन स्पॉट उनसे बात होके उनके मसाइल का हल निकल आता है। मुफ्तियान कराम हमारे साथ मौजूद होते हैं कि जो सवालों के जवाब देते हैं, और फिर आप कहते हैं, बताते हैं कि ये वो सवाल था जो मेरे पिछले कई सालों से ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर रहा था, मेरे आसपास के लोग परेशान थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के फजल करम से ये दावत का काम है, ये दीन का काम है, ये खैर का काम है। आइए आप भी इसमें शामिल हो जाइए। शामिल होने का तरीका आपको पता है, बड़ा आसान है। एक नंबर मैं आपको बता देता हूँ जो आपके लिए ही हमने शुरू कर दिया है। उसका नंबर का इजरा इसीलिए हुआ है कि आप हमसे रब्ता करें। नंबर है 042-111-700-000, यानी 042-111-700 और 000 पर डायल कीजिए, हमसे बात कीजिए। आप अगर पैगाम टीवी के साथ ताउन करना चाहते हैं, महाना, सालाना, या किसी भी सूरत में आप हमारा कोई सेगमेंट स्पॉन्सर करना चाहते हैं, आप हमारी ट्रांसमिशन स्पॉन्सर करना चाहते हैं, कोई प्रोग्राम जो आपको बहुत पसंदीदा है वो स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप अपनी ज़कात, अतियात या ताउन जो भी किसी सूरत में इन द शेप ऑफ टोकन ऑफ लव आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि ये दावत दीन का काम है, ये खैर का काम है। आइए पैगाम क्लब के मेंबर बन जाइए, और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करें। उन खुशबख्तों में शामिल हो जाएं जो इस दुनिया के साथ साथ आखिरत भी इकट्ठी करते हैं। अपना और मेरा हिस्सा बहुत ज़रूरी है। आप अपने हिस्से का काम करें, पैगाम टीवी अपने हिस्से का काम कर रहा है। आज की ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है। आज भी ताउन हासिल है सूफी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का, सलवा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल बनाने वालों का, रूबी फोम, सी से वाटर, दारुसलाम इंटरनेशनल, एक खूबसूरत किताब का इजाफा जो मुस्लिम लाइब्रेरी में हम रोज़ाना करते हैं, दारुसलाम इंटरनेशनल की जानिब से है, और ज़िया फैमिली फूड प्रोडक्ट्स के साथ हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से ये नशरियात आप तक पहुंचाई जा रही हैं। इसके साथ साथ आप हमारी ट्रांसमिशन का फॉर्मेट भी जानते हैं कि हम तलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, और आज की किताब जो मुस्लिम लाइब्रेरी में होती है वो आपको बताते हैं। उसके साथ जो मौजू होता है उस पे हम गुफ्तगू करते हैं। आज की गुफ्तगू, आज की नशिस्त रमज़ान के बाद कुरान से ताल्लुक़ कैसे बरकरार रखें, इस हवाले से होगी। मैं आज सहर में ये बात सोच रहा था, और जब नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकाला कि देखें आज का दिन हमने कैसा गुजारा है, और किसी के साथ कुछ ऐसा मामला तो नहीं हो गया कि हमें उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ये डेली की रिकन्सिलिएशन बहुत ज़रूरी है, आप भी किया करेंगे।
تو قرآن کے ساتھ دوستی کے حوالے سے مجھے لگا کہ یہ سال الحمدللہ بہتر ہے. ہم ہر سال اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں کہ میرا پریویس جو ایئر گزرا ہے اس میں میرا اپنا جو طرز عمل تھا وہ کیسا تھا, اور اب امپرووڈ ورژن اس سال ہو رہا ہے یا نہیں. اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو آپ اور میں سٹیل ہو رہے ہیں, زنگ آلود ہو رہے ہیں, ہم آگے کو نہیں جا رہے, ہم رک گئے ہیں. سو ہمیں رکنا نہیں, ہمیں چلتے رہنا ہے, قرآن کریم کے ساتھ جڑے رہنا ہے. اگر ہم زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو تھوڑا ہی پڑھیں, تھوڑا پڑھیں تو اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں, اور اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. قرآن اور رمضان لازم و ملزوم جب ہم کہتے ہیں تو کیا صرف اسی مہینے میں قرآن کھولیں گے؟ اس کی افادیت کی بات صرف اس ٹرانسمیشن میں ہی ہوگی؟ اس کے بعد ہم اس کے بارے میں بالکل بھول جائیں گے؟ خدا را یہ ہمیں نہیں کرنا. ہمیں رمضان کے بعد بھی قرآن کے ساتھ جڑے رہنا ہے, زیادہ نہ صحیح, تھوڑا صحیح, لیکن ضرور شامل رکھیں. یہ آپ کی میری اپنی خیر کی بات ہے, یہ آپ کا میرا ایس او پی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے, جس کو ہم چوم لیتے ہیں, سینے سے لگا لیتے ہیں, آنکھوں سے لگا لیتے ہیں, اور پھر اوپر کہیں دور طاق میں رکھ دیتے ہیں. اور پھر قرآن مشتاق رہتا ہے اس چیز کا کہ کب آئے گا اللہ کا بندہ, کھولے گا, پڑھے گا اور اپنی ہی فلاح پائے گا. ہے نا سوچنے کی بات؟ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے. اور آج کی ٹرانسمیشن تھوڑی یونیک بھی ہے. جو میرے بھائی میرے ساتھ موجود ہیں, یہ ہم تینوں پروگرام بھی کرتے ہیں, ٹرانسمیشنز بھی کرتے ہیں, ڈیلی آپ کی ہم سے ملاقات بھی ہوتی ہے, اپنے اپنے منفرد پروگرام کر رہے ہیں. کریڈٹ گوز ٹو دیم, مجھ سے بہتر کام کرنے والے ہیں, مجھ سے بہتر دین کے حوالے سے سمجھنے والے ہیں. سو آج ہم ان کے ساتھ گفتگو بھی کریں گے, کچھ چٹ چیٹ بھی کریں گے, کچھ پرسنل شیئرنگ بھی کریں گے, بیہائنڈ دا کیمرہ جو ہمارے ساتھ کچھ معاملات ہوتے ہیں وہ بھی ہم شیئر کریں گے. لیکن آن ٹاپ آف دس بات یہی رہے گی کہ رمضان کے بعد قرآن کے ساتھ دوستی کیسے رہے, تعلق کیسے رہے. میرے معزز مہمان موجود ہیں, اینکر ہیں پروگرام ٹی وی کے, اسلامک اسکالر بھی ہیں ماشاءاللہ. بڑی خوبصورت مسجد ہے ان کی جہاں پہ یہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں, تراویح کا اہتمام کرتے ہیں. آج کل بڑی ٹف ڈیوٹی ہے میرے اس چھوٹے بھائی کی, جاتے ہیں آتے ہیں, ایک لمبی مسافت کرتے ہیں, ذمہ داری سر انجام دیتے ہیں. سونے کا ٹائم ہم سب کو ہی نہیں مل رہا, ایون کہ ہمارے کیمرہ مینز ہو, مینجمنٹ ہو, اور ہمارے آن اسکرین اینکرز بھائی بھی ہوں, کسی کو ٹائم نہیں مل رہا. لیکن اللہ تعالیٰ قبول کر لیں. سو ان کو وارملی ویلکم کروں گا, حافظ زین العابدین الوی صاحب. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ؟ ماشاء اللہ, اللہ کا بڑا احسان. الحمدللہ. آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ہمت دی ہوئی ہے, اللہ نے آپ کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے, اس چیز کے لیے چنا ہوا ہے کہ اللہ ہی کا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے. دن اور رات آپ کے اسی میں گزرے ہیں, تراویح پڑھا کے صبح پھر آپ یہاں پہ ہیں, پھر آپ یہاں سے جا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ قبول کریں آپ کی کاوشوں کو. بڑا خوبصورت پروگرام آپ کر رہے ہیں, اور پھر مجھے جب فیڈ بیک آتا ہے تو میں کہتا ہوں جی ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں ہمارے بھائی. اور ایک مبارک آپ کو اور بھی کہ آپ کے والد محترم وہ اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے, ان سے ہمارے لیے دعا کی درخواست بھی کیجیے گا انشاءاللہ, ہمارا سلام بھی پیش کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. لیں جی, ان کے ساتھ فاضل ام القریٰ یونیورسٹی مکہ مکرمہ, یہ بھی پیغام کے اینکر ہیں, اپنا ایک پروگرام کر رہے ہیں قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے, ترجمے کے حوالے سے. جب میں آتا ہوں چپکے سے نماز پڑھنے کے لیے خاموشی سے, تو اسٹوڈیوز میں پروگرام ہو رہا ہوتا ہے قرآن کو سیکھنے کے حوالے سے, عربی کو سیکھنے کے حوالے سے, اور اتنا خوبصورت پروگرام ہوتا ہے کہ چند لمحے بیٹھ کے میں بھی سوچتا ہوں کہ مجھے بھی سائڈ پہ کہیں بیٹھ کے سیکھ لینی چاہیے تو اور بہتر ہو جائے گا. اور آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ جمعہ خطبہ جو ہے وہ اس کی ٹرانسلیشن بھی کرتے ہیں عربی پہ, خوبصورت دسترس ہے, اور بھی بڑی ان کی زبردست کوالٹیز ہیں. ڈاکٹر عاطف الیاس صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. میرے بھائی کی طبیعت کچھ بہتر نہیں ہے, اور کچھ فٹیک ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے جب آپ نان سٹاپ کام کر رہے ہوں اور ریسٹ نہ مل رہا ہو, تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. تو میں دعا بھی کرتا ہوں اپنے بھائی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت یاب کر دے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. ویلکم جی. ڈھیروں باتیں کریں گے, سوالات جوابات بھی شامل کیے جائیں گے, لیکن پہلے حافظ صاحب سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے, پھر سب کچھ کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ان کی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے ادائیگی ایسی خوبصورت ہوتی ہے اور پھر حافظ قرآن ہو تو پھر تو اللہ تعالیٰ چار چاند لگا دیتے ہیں عزتوں میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور اس پر عمل کی بھی توفیق آمین آمین انشاءاللہ تعالیٰ لیں جی پہلا کمنٹ آ گیا بہت سارے ہارٹ آنے لگ گئے ریڈ کلر کا ہارٹ ایک بھائی کے لیے دوسرے بھائی کے لیے اور گڈ ماشاءاللہ السلام علیکم وعلیکم السلام محمد موسیٰ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے تینوں بھائیوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے آمین خوش رہے جی جزاکم اللہ خیرہ اچھا جی ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ پروگرام تو بہت زبردست چل رہا ہے جو عربی کو سیکھنے کے حوالے سے ہے تو ایک چیز مجھے جو بڑی اس میں زبردست لگی ہے قرآن ماشاءاللہ اس کو آپ جتنا سیکھتے جائیں جتنا پڑھتے جائیں جتنا آپ اس کے بارے میں بات کرتے جائیں آپ کو نئی جہتیں ملتی رہتی ہیں جو قرآن سکھانے کے حوالے سے عربی سکھانے کے حوالے سے پیغام ٹی وی نے پروگرام بھی شروع کیا ہے فیڈ بیک کیسا ہے اس کا الحمدللہ یہ جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے کچھ قرآن سے جس کا نام ہے جی اس میں ہمارے 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں بیسیکلی ایک تجوید قرآن ہے جس میں تلاوت کی درستی ہوتی ہے جی اور دوسرا تاثیر قرآن ہے جس میں ان شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کی زندگیاں قرآن کریم کی وجہ سے بدل گئیں یعنی پہلے کچھ تھے اس کے بعد ایک وقت آیا کہ قرآن کریم کی کسی آیت نے کلک کیا ذہن میں کہ نہیں مجھے کچھ ہونا چاہیے تھا ماشاءاللہ تو ان کو انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے لوگوں کے ساتھ تاکہ لوگوں کو محسوس ہو کہ ہماری زندگیاں بھی یوں ہی بدلنی چاہیے جیسے ان لوگوں کی بدلی ہیں اور پھر تیسرا سیگمنٹ جو ہے جس کا آپ تذکرہ کر رہے تھے وہ تفہیم قرآن سیگمنٹ ہے جس میں ہم قرآن کریم کو ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب کا تیار کردہ سلیبس ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ آپ اگر قرآن کریم کو بغیر کسی ترجمے کے ڈائریکٹلی سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک آسان طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں تو اس کا الحمدللہ فیڈ بیک بہت اچھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ناظرین ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور جو سلیبس کی کتابیں ہیں جو کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہم بھی کہا کرتے ہیں کہ کتابیں کھول کے بیٹھیں بھائی تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے اور اس کے اوپر حل بھی کیا کریں تو کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کتاب کہاں سے ملے گی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ جڑے ہوتے ہیں کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں اور ویورشپ بھی الحمدللہ بہت زیادہ ہے تو لوگ جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پہ ہمیں ڈائریکٹ قرآن تک رسائی مل جائے ہم خود سمجھنا شروع کر دیں ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں ہمارے ساتھ جو اسٹوڈنٹ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں میں بیٹھا ہوں تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے اور تھوڑی دیر پہلے آپ یہاں بیٹھے تھے یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ جی سرکل چلتا رہا ہاں تو ان میں ایسے اسٹوڈنٹس ہیں کہ جنہوں نے پہلے قرآن کریم کا ترجمہ نہیں پڑھا ہوا ان کو عربی گرامر کا نہیں پتہ ان کو رولز کا نہیں پتہ انہوں نے ترجمہ نہیں پڑھا بلکہ صرف قرآن کریم پڑھا ہوا ہے ناظرہ پڑھا ہوا ہے تو آج کی جو کلاس تھی اس میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے فرما رہے تھے کہ 41% قرآن کریم کا کوئی بھی پیج اٹھا کے دیکھیں 41% اس پیج سے آپ کو سمجھ آئے گا اسٹوڈنٹس یہاں تک آ گئے جی اسٹوڈنٹس ودن 23-24 days 24th ہماری کلاس تھی ہاف آور کی 40 منٹس کی ہماری کلاس ہوتی ہے تو اور پریکٹیکلی ان کو پوچھتے تھے کہ آپ نے مثال کے طور پر یہ آیت اسکرین پہ لکھی ہوئی آ رہی ہے اس کو پڑھیں آپ دیکھ بھی رہے تھے تو اس کا ترجمہ بتائیں
تو وہ ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہے تھے، ساتھ ساتھ ترجمہ بھی بتا اچھا، رہے تھے. ڈاکٹر صاحب کا طریقہ بہت خوبصورت ہے، بالکل ایسے ہی. جو ان کے پڑھانے کا ہے وہ اس اچھے طریقے. اچھا، قرآن ان کی زبان پہ رواں بھی ہے ماشاءاللہ، یہ بھی ایک بلیسنگ ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ کہ آپ جتنا مرضی پڑھانے والے ہوں، لیکن اللہ کی ایک بلیسنگ جب تک شامل نہ ہو آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ایسے. اتنا خوبصورت طریقہ ہے ان کا، اور اسٹوڈنٹس اس کو بڑا ایزی اور بڑے اچھے انداز سے، مجھے نہیں لگا کہ کہیں پہ کوئی ایسے بیٹھ گیا کہ اب میں کیا کروں. تو بڑا خوبصورت ہے ماشاءاللہ. نظامی بھائی، میں نے ایک عرصہ تھا جب میں انگلش سیکھنے کے لیے اسٹرگل کر رہا تھا، کافی پرانی بات ہے. تو اس دور میں مجھے ایک امریکن شخص ملا جو انگلش ٹیچنگ میں بڑا نام ہے، اے جے ہوگ. اچھا، ان کے 7 رولز انہوں نے بنائے ہیں کہ اگر آپ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان 7 رولز کو فالو کر لیں. اچھا، ان کی میتھڈالوجی مجھے کچھ ڈاکٹر صاحب کی میتھڈالوجی سے ملتی جلتی لگتی ہے. یعنی انہوں نے بھی اپنے رولز میں یہ رول شامل کیا ہوا تھا کہ forget about grammar. forget about grammar. اچھا، کوئی گرامر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. از ایم آر کہاں لگانا ہے، کیا لگانا ہے، پاس لگانا ہے، مین کون سا تھم ٹینس رول لگانا یہی ہے ہے، چھوڑ دیں. اسپوکن کا. تو انہوں نے بھی یہی اپنایا ہے کہ گرامر نہیں ہے بھائی، ہم نے گرامر کو پڑھانا ہی نہیں ہے، ہم ڈسکس ہی نہیں کرنا. جسٹ بتانا ہے کہ یہ لفظ ہوتا ہے اور اس کو اس طرح استعمال ہوتا ہے، اس کا میننگ یہ ہوتا ہے، بس دیٹس اٹ. ٹھیک. تو اس سے بڑا ایزی فیل کرتا ہے اسٹوڈنٹ. وہ جو کمپلیکس سا ہوتا ہے اور پھر آدمی سمجھتا ہے کہ یار یہ میں پتہ نہیں پڑھ بھی پاؤں گا کہ نہیں پڑھ پاؤں گا. تو بڑی آسانی کے ساتھ بچے آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور جو کہہ لیں رول میں آدمی جو ہے نا الجھ جاتا ہے، وہ الجھن ختم ہو جاتی ہے. ڈائریکٹلی وہ جو ڈائریکٹ میتھڈ ہوتا ہے یہ پڑھانے کا. تو بیوٹیفل. میں تو جی بہت انسپائر ہوں، اور ایک اور چیز سے بھی انسپائر ہوں. ویسے تو میں اپنے دونوں بھائیوں سے انسپائر ہوں، بڑے خوبصورت میرے بھائی ہیں، اور دین کے حوالے سے بڑی اچھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلیسنگس دی ہیں. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف حافظ صاحب نے تلاوت کر لی ہے، عربی آپ بھی بہت زبردست، قرآن آپ بھی بہت زبردست پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. آپ بھی گلا صاف کر لیں تھوڑا، ابھی ہم آتے ہیں دوبارہ. دونوں میرے پیارے بھائی موجود ہیں جی. آپ تو ہمارے ساتھ ہیں ہی، ہمارے پیارے پیغام فیملی ہے جو ہم دیکھتے ہیں، اور یہاں سے ہم پیغام فیملی کو مخاطب کرتے ہیں. ایک بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. معزز مہمانوں میں ایک اور مہمان کا اضافہ ہو گیا ہے. ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں شیخ الحدیث و فقہ، مصنف کتب کثیرہ ہیں، مدیر ہیں جامعہ اسلامیہ صادق آباد. ان کو خوش آمدید کہیں گے فضیلت الشیخ حافظ ثناء اللہ زاہدی صاحب. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے جی، الحمدللہ. الحمدللہ. رمضان کے روزے اچھے گزر رہے ہیں، اب تو ہم آخری عشرے میں داخل ہو گئے. بالکل، بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ، یہ اللہ کا احسان ہے جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ معتکف کو حالت اعتکاف میں کون کون سی تربیتی مقاصد کے حصول پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے؟ ہر ایک کا دل ہوتا ہے کہ وہ اعتکاف پہ بیٹھیں، اور اکثر چیزیں پتہ نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد. سب سے پہلے یہ ایک بات بڑی ملحوظ رہنی چاہیے تمام مسلمانوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جتنی بھی عبادتیں ہم پہ فرض کی گئی ہیں یا مشروع ہیں، ان کے کچھ مقاصد ہیں تربیتی. جو مومن کی عقیدے کی اصلاح، اس کے کردار کی اصلاح سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. اگر تو وہ عبادت ایسے انداز سے کی جائے کہ جن مقاصد کے لیے تربیتی اللہ رب العالمین نے اس کو ہمارے لیے مشروع فرمایا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ یہ عبادت انشاءاللہ اللہ کے ہاں مقبول و منظور بھی ہے. جی. تو جہاں دوسری عبادات ہیں، نماز اور روزہ، حج، اصل میں یہ عبادت ہے، یہاں وہ عبادت ہے جس سے کی جانے والی ساری عبادتیں اعتکاف میں بھی کی جاتی ہیں. جی. نماز بھی پڑھی جاتی ہے، قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، ذکر اذکار بھی ہوتے ہیں وغیرہ. تو ایک الگ سے وہ کیا مصلحت ہے جو اس خلوت عبادت ہے، اور وہ مقصد خصوص. اب جتنی بھی عبادات ہیں، دیکھیں نماز ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. جی. اور بھی کئی اس کے فلسفے ہیں، لیکن ایک فلسفہ یہ بھی ہے. جی.
اب نمازی کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ کیا اس کی نماز جو ہے اس کو غلطیوں سے، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے جو ہے وہ بچا رہی ہے، اس کے اندر یہ جذبات پیدا ہو رہے ہیں نماز کی وجہ سے. اگر ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز انشاءاللہ مقبول بھی ہے. نہیں ہو رہے ہیں تو پھر اس نماز کا بس اللہ ہی کوئی فیصلہ کرے. اسی طرح جیسے روزہ بھی ہے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. جی جو آدمی روزے کی حالت میں جو ہے اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا نہیں ہے، حلال حرام میں تمیز نہیں کرتا ہے، غلط صحیح کا کوئی جو ہے نا فرق نہیں ہے اس کے نزدیک، تو اس کو بھوکا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کے ہاں. اسی طرح زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ دینے والا آدمی جو ہے نا، اگر اس کی زکوٰۃ اس کے نفس کی تطہیر نہیں کرتی ہے تو زکوٰۃ کا کیا بنے گا؟ جی جبکہ زکوٰۃ کا فلسفہ ہی یہ ہے قرآن پاک میں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اب اسی طرح حج ہے. بڑے لوگ حج پہ جاتے ہیں، حج کرتے ہیں. کیا ہے حج؟ اس کے کیا مقاصد ہیں، کیا تربیتی فلسفہ اس کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے؟ وہ یہی ہے من حیث الجملہ کہ شرک کو پہچاننا، شرک سے بچنا، شرکیات کا ادراک اور اس سے اجتناب، یہ سارے معاملات حج کے جو ہے وہ بنیادی مقاصد اور فلسفے میں داخل. ایک آدمی حج کر کے آ گیا، پھر مشرک کا مشرک ہے. مدینے میں جاتے ہیں، زیارت مدینہ ہے، فیض مدینہ ہے. جیسے آدمی وہ ساری زندگی مدینے میں گزار دیں، لیکن جو مدینے کا فیض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، تو اگر وہ نہیں ہے تو کیا اس کو مدینے میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہوا اس کو؟ جی اور وہ یہ ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بیٹھ ان کے شہر میں بیٹھ، ان کی مسجد میں بیٹھ کے اگر سنت سے محبت اور بدعت سے نفرت اگر یہ دل میں نہیں پھر سکا، بتائیے اس نے کیا کیا؟ اس کی مدینے کی زیارتیں، مدینے کی باتیں، مسجد نبی میں نمازیں 40 پڑھو یا 400 پڑھو یا 4000 پڑھو، کیا ملا بھائی اس کو؟ زیارت مدینہ کا اسی یعنی لحاظ کیا جتنی بھی جی میں تمہید کے طور پہ کچھ وضاحت کر رہا ہوں تاکہ اصل مسئلہ سمجھنے میں جو ہے نا وہ آسانی پیدا. جی 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 اب گئے ہم وہاں پہ مدینے میں گئے، مثلا بڑے ڈنڈورے سے جاتے ہیں، بڑے پیار محبت، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے کا فیض بیان فرمایا ہے وہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اس مدینے میں یہ حرم ہے، اس میں من احدث او آوى محدثا جو ہے وہ پناہ دیتا ہے اور اس طرح کے کام میں ملوث ہے، اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور مومنوں کی لعنت ہے. جی اب بات یہ ہے کہ دیکھو یہ سارے مسئلے جو ہے نا کہ یہ کسی نہ کسی مسئلے جو اللہ کو مقصود اور مطلوب ہے، اور وہ مسئلے کا تعلق ہے ہمارے عقیدے کی تربیت سے، ہمارے عمل کی تربیت اور ہماری تطہیر اور تزکیہ نفس سے اس کا جو ہے نا وہ تعلق ہے. اس سے صرف نظر کر کے ہم اگر جو ہے وہ ان عبادات کو کریں گے تو دیکھ لیجئے، سوچیے کہ اس کے اللہ کے ہاں پھر اس کے کیا ملے گا اس کو. اور انہیں چیزوں سے غافل رہ کے جب ہم زندگی گزار رہے ہیں، نمازیں بھی بڑی پڑھتے ہیں، قیام اللیل بھی بڑے ہو رہے ہیں، سب کچھ جو ہے نا وہ ہو رہا ہے، اور روزانہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے، دکان بھی سامنے ہے مسجد کے، اور پھر وہی وہاں جا کے سود کا کاروبار ہے، ٹھگی ہے، دھوکہ ہے، ادھر ادھر وغیرہ جتنے مالی جرائم جو ہے نا وہ سارے کرتے ہیں. تو یہ بڑی خوفناک جو ہے نا صورتحال ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان عبادات کا جو مقاصد ہیں وہ یہ نہیں بنائے ہیں. جی اب مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کا جو ہے نا اعتکاف میں کیا ہے. جی تو جی دیکھیے اعتکاف میں ذرا سن لیجئے، سب کچھ وہی ہے جو ہم سارا سال کرتے ہیں، ایک چیز زائد ہے. بس اس چیز زائد جو ہے یہ اضافی شرط جو ہے اس کو سمجھ لیں تو سارا معاملہ سمجھ میں آ جائے. جی اور وہ اضافی شرط یہ ہے
کہ آپ نے یہ 10 دن جو ہے وہ دنیا اور دنیا والوں سے کٹ جانا ہے. جی نماز پڑھیں گے آپ, خدا رکھا ہوا ہے آپ نے, ذکر اذکار بھی کریں گے, لیکن یہ تو اس کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں نا, لیکن نہیں ہے. جی یہ کٹوتی جو ہے نا پوری دنیا سے, دوست احباب سے, داروں سے, یہ وہ اللہ کیونکہ میری مجبوری ہو. اس کٹوتی کے اندر اللہ نے کیا رکھا ہے؟ یہ رکھا ہے کہ بس اس کٹوتی کے اندر جو خلوت, اس کو کہنے خلوت میں رکھا یہ ہے کہ بس میں ہوں اور میرا اللہ ہے. بس ٹھیک ٹھیک ہے. ساری دنیا سے آپ کٹ جائیں گے نا, جی جی تو کسی سے جڑنا تو ہے نا پھر. ہاں جی ہاں جی. تو رب کائنات جو ہے نا جب سب سے کٹ کٹا کے جو ہے وہ کسی سے جوڑتا بھی ہے یا نہیں جوڑتا؟ کس کے ساتھ جوڑتا ہے؟ وہ اپنے ساتھ جوڑتا ہے. جی اور یہ اپنے ساتھ جڑے رہنے کی پورے 10 دن جو ہے نا یہ ریہرسل ہوتی کہ ہر وقت بس بندے تیرے دماغ پہ, تیرے دل پہ, ادھر ادھر کی دنیا اب نکال اس کو, تو ہے اور اللہ ہے, تو کیا کرنا ہے؟ میں ہوں اور اللہ ہوں, کیا کرنا ہے بھائی؟ اس میں کرنا یہ ہے کہ اپنے اللہ رب العالمین کے سامنے کچھ اپنے مسائل رکھنے ہیں, کچھ اپنی منوانا ہے, کچھ اس کی ماننا ہے. عہد اور معاہدے ہوں گے کہ یا اللہ ساری زندگی میں یہ کرتا رہا اور بہت برا ہو گیا, بڑی مجھے ندامت ہے. اور پھر اس خلوت کے اندر جو چیز مزید مہیا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی چونکہ ہم تن جو ہے نا وہ اکیلا ہوتا ہے تو ندامت بھی خوب نفسیات پہ جو ہے نا وہ وارد ہوتی ہے. جی اور اللہ رب العالمین کے حق میں جو حق تلفی ہوئی اس پر جلال کی جلالت کے سامنے بیٹھ کے بھی پھر جو بندے کی نفسیات پہ, ذہن پہ, تربیت پہ, دل پہ, روح پہ جو کچھ جو ہے وہ وارد ہوتا ہے وہ خلوت کے باہر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک تو ہے. اس خلوت میں کیا کرنا ہے؟ اس خلوت میں یہ کرنا ہے کہ چند کام ہیں جن پہ بہت توجہ دیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کرو, کوتاہیوں کو یاد کرو, کھلے دل سے جو ہے وہ مانو کہ یا اللہ میرا جہاں پہ کتنے میرا دا لگا میں لاتا میں کسر کو نہیں چھڑی تو میں نے معاف کر دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پورے یقین کے ساتھ پھر جو ہے نا یہ یقین کے ساتھ جو ہے نا وہ معافی مانگنا ہے. اور بھائی یہ بھی ایک ہمیں اصل میں نا اللہ کے بارے میں مطالعہ نہیں کرتے ہیں. اب دیکھو یہاں ایک بات ہے, جی جی اب اللہ رب العالمین بھی فرما رہے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. بھائی جب اللہ سے مانگو نا تو پھر تمہیں یہ یقین رکھ کے مانگو کہ میں جو مانگوں گا وہ دے گا, اس میں پھر شک کی جو ہے نا وہ گنجائش نہیں ہونی چاہیے, بے یقینی کی کیفیت نہ ہو. ٹھیک ہے. ہاں کوئی دنیا میں مجھے بس جو بات ہے پوائنٹ والی وہ یہ ہے کہ دنیا میں کون ہے یار ایسا کہ جس نے یہ شرط لگا رکھی ہو کہ مجھ سے جس نے بھی مانگنا ہے وہ مجھ پہ یقین رکھ کے مانگے کہ میں اسے بالکل خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا. نہیں لوٹاؤں گا. یقیناً یقیناً. یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی. بالکل. تو ہمیں جو ہے نا یہ اللہ رب العالمین کیسا ہے یہ بھی اس کا مطالعہ کرنے کی بہت ضرورت ہے. تمہارا حل ٹھیک ہے. اعتکاف کی حالت میں ایک تو جو ہے نا وہ بندے کو چاہیے کہ وہ یہ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے, اور اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو 7 آدمی جن کو جو ہے وہ قیامت کے دن ساری دنیا آگ اور تپش میں چل رہی ہوگی اور وہ بالکل اللہ کی طرف سے ایئر کنڈیشن جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوگا, سائے میں بیٹھا ہوا ہوگا. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, سبحان اللہ. خلوت میں بیٹھا اللہ کو اس نے یاد کیا, اپنے گناہوں کو دیکھا, اس کی کرم فرمائیوں کو دیکھا, شرمندہ ہوا, خائف ہوا, ندامت ہوئی, پشیمانی ہوئی تو رونا آ گیا. اللہ اکبر. تو ایک تو اس نے جو ہے نا وہ یہ ان کو کرنا چاہیے. دوسرا یہ کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں ہر بندے پہ بڑی بے تحاشا نعمتیں ہیں,
تو اس کو چاہیے کہ اس کا پورا اعتراف کر کر کے اس کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرے. فارغ بیٹھا ہوا ہے نا حجرے میں تو کہے نا اللہ کو, شروع ہو جائے. اور جو اسلاف ہیں وہ ایسے ہی کرتے تھے, یا اللہ میں کچھ نہیں تھا, تو نے مجھے پیدا کیا. اللہ تو میں نے سونا پیدا کیا. اللہ تو نے مجھے جو ہے نا وہ رزق دیا, مجھے والدین بڑے اچھے دیے, مجھے مال بڑا اچھا دیا, مجھے وہ کر کر کے نادم بھی ہوتا رہے اور اللہ رب العالمین کا شکریہ بھی ادا کرتا رہے اور اپنی ناشکری اور اللہ کی بے قدری پہ نادم بھی ہوتا رہے. ٹھیک ہے, ٹھیک تو ہے. یہ دو کام جو ہے یہ بہت بنیادی جو ہے وہ یہ ہر وقت کرنے ہیں, لیکن یہ تو چونکہ 10 دن کی ریہرسل ہے نا, جی. اس میں ان دو کاموں کی چھاپ بندے کے دماغ پہ جو ہے نا وہ بڑی پختہ ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اور ہاں جی جی, میں سوری قطع کلامی کی معذرت, ایک آخری کوشچن اور بھی میں کافی دیر سے چاہ رہا تھا کہ وہ کر لیا جائے, بات پھر آگے بڑھتی جا رہی ہے. یہ ہم کرنے کے کام تو بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں اولین رکھنی چاہیے. کچھ کام ایسے بھی ہیں کہ معتکف کو ان چیزوں سے بچنا بھی چاہیے. اس کی نصیحت فرمائیے گا کہ آج کل کے دور میں سوشل میڈیا جان نہیں چھوڑتا, موبائل گیجٹ جان نہیں چھوڑتے. ہم اگر اعتکاف پہ بیٹھ بھی گئے ہیں تو آپ جیسے فرما رہے ہیں 100% اس طرح ہونا چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم چھوڑتے ہی نہیں ہیں, ان کی نصیحت فرمائیے گا. دیکھیے جی, یہ تو نصیحت بات ایسی ہے کہ ہر ایک کو خود بھی پتا ہے. اب آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے, بات تو یہ نا وہ خلوت کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھئی ہر چیز سے کٹنا ہے, ایک کے ساتھ جڑنا ہے بس. تو پھر ہر وہ چیز جو ایک کے ساتھ جو کنیکشن ہے اس کو کاٹ دیا ہے, اس کو ڈسٹرب کرتی ہے, اس کو چھوڑنا بہت ضروری ہے. نہیں تو اعتکاف کے جو ہے نا وہ اتنے فوائد جو ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے. چلو وہ تھوڑا بہت ثواب لے کے آپ گھر چلے جائیں گے, لیکن جو اصل مقصد ہے کہ آپ کا دل اللہ کے ساتھ ایسا جڑے جی, کہ پھر 10 دن کا یہ جو ویلڈنگ ہوتی رہی ہے پھر یہ اگلے سال تک یہ ٹوٹنے نہ پائے. تو اس لیے یہ خصوصی طور پہ آپ نے توجہ دلا دی. تو یہ بھائی جو موبائل نہیں چھوڑتے ہیں اور اس میں اسی میں لگے رہتے ہیں, تو ان کو بس یہی ہم کہیں گے کہ بھائی اپنا وقت ضائع نہیں کرو یار. ایک تو اس عبادت کی یہ توہین ہے. تو آپ بجائے اس کے کہ اللہ کے مقرب بن کے جائیں, آپ جو ہے نا وہ گناہ اٹھا کے جو ہے وہ گھر چلے جائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا. تو یہی کہا جا سکتا ہے ان کو, اب ماننا نہ ماننا تو ہر کسی کی اپنی مرضی کی بات ہے. ٹھیک ہے نا. جی جی جی. تو چلیے اب میں اسی بات میں واپس آتا ہوں جی. کہ دیکھو یہ دو چیزیں جو ہے نا اپنی زندگی میں ہر مومن اگر اس پہ جو ہے نا توجہ دے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کر کے شکریہ ادا کرے, اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے جو ہے وہ معافیاں مانگتا رہے, بہت بڑا تقرب اللہ کا یہ بہت اونچا مقام ہے. یہ جی, بہت اونچا مقام ہے. اور یہ جو دیکھیں جو سید الاستغفار ہے نا, جی, اس کے اندر جو سیادت کی روح ہے وہ کیا ہے, یہی دو چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. ابو لک بنعمتک علی و ابو بذنبی فاغفر لی. جی, اللہ تیری مجھ پہ نعمتیں بے تحاشا, یہ تو تو نے کیا نا. اب میں نے کیا کیا, مجھ سے گناہ بہت ہو گئے ہیں, اللہ مجھے معاف فرما دے. تو یہ روح ہے اور جان ہے ذکر الہی کی بھی اور تقرب اللہ کی بھی. اور اللہ رب العالمین جو ہے نا جس کو یہ عطا فرما دے. یہاں میں ایک قصہ میں چھوٹا سا بیان کر دوں. حافظ ابوبکر بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں جو ہے نا وہ بیان کیا ہے اس کو. جی, بکر ابن عبداللہ المزنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہے, جلیل القدر تابعی ہے, جی, بصرے کے رہنے والے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح میں بازار سے گزر رہا تھا, میرے قریب سے ایک یہ جو ہوتے ہیں نا جو بازار میں سامان اٹھا کے مزدوری کرتے ہیں, جی, تو ایک شخص گزرا جس نے کافی بھاری سامان اٹھایا ہوا تھا, تیزی سے چل رہا تھا اور الحمدللہ استغفر اللہ الحمدللہ استغفر اللہ یہ پڑھتا چلا جا رہا تھا. اب میں اس کے پیچھے ہو لیا, جہاں جا کے اس نے سامان رکھا, فارغ ہوا, میں نے اسے کہا بھائی
یار یہ میں نے دیکھا کہ تجھے استغفر اللہ سبحان الحمدللہ پڑھتا چلا آ رہا تھا، تو کیا تجھے اور کچھ نہیں آتا؟ اس نے کہا نہیں میرے بھائی، مجھے اور آیتیں بھی آتی ہیں، سورتیں بھی آتی ہیں، اذکار بھی آتے ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا پھر یہ 2 کا کیا مطلب ہے؟ جی اس نے کہا بھائی سیدھا سا مطلب ہے کہ کیا وہ صبح جب ہم اٹھتے ہیں نیند سے تو رات سوتے تک وہ ہمیں کھلاتا پلاتا نعمتوں کے جو ہے وہ انبار نہیں لگاتا؟ ہاں لگاتا ہے۔ تو کیا پھر ہمیں اس کے شکر کے طور پہ الحمدللہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ پڑھنی چاہیے۔ صحیح ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں سارا دن؟ کیا ہم اللہ کی نافرمانیوں سے کیا کبھی ہمارا دن کبھی پاک گزرا ہے؟ جہاں ہمارا داؤ لگتا ہے ہم لگا دیتے ہیں، تو کیا ہمیں معافی نہیں اللہ سے مانگنی چاہیے؟ مانگنی چاہیے، مانگنی چاہیے۔ یہ استغفر اللہ۔ جی بکر ابن عبداللہ وہ کہتے ہیں کہ او یا بکر هذا الحمال افقہ منک، بکر اے پلے دار مزدور جو ہے یہی تجھ سے جو ہے نا وہ زیادہ عقل مند نکلا بھائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی یہ بڑی معمولی باتیں جس کو ہم سمجھتے ہیں جی اللہ کے ہیں معمولی نہیں ہے یہ۔ نہیں ہے۔ تو چلیے، تو بہرحال اعتکاف میں بیٹھا ہوا جو بندہ ہے نا اس کو چاہیے کیا؟ اس کو چاہیے یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنی لائن دوسروں سے کٹنے کی کوشش کرے، استغفار کے ذریعے، نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اور الحمد اور ذکر اذکار کے ذریعے اپنے اللہ کو اپنے دل میں جو ہے وہ بٹھانے کی کوشش کرے۔ یہ اس خلوت کا اصل مقصد ہے۔ یہ ٹھیک ٹھیک ہے۔ اعتکاف کی ساری مصلحتیں اسی خلوت کے ساتھ منسلک ہے۔ جی اور یہ خلوت بڑی عظیم خلوت ہے، یہ بڑی قدیم ہے اور شرعی ہے اللہ والوں کے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے نہیں پڑھا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اترنے سے پہلے جو ہے آپ خوابیں دیکھتے، ہر خواب سچی نکلتی۔ ثم حبب الیہ الخلاء، اس کے بعد آپ کے دل میں جو ہے وہ خلوت میں جانا جو ہے اس کی محبت ڈال دی گئی۔ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاء، تو ہفتہ ہفتہ وہیں غار حراء میں بیٹھ کے جو ہے نا خلوت میں کیا کرتے تھے وہ؟ یہ سب کے سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خلوت جو ڈالی گئی، اس نے ڈالی، یہ اسی نے ڈالی جس نے اس دل پہ نبوت اتارنا تھی۔ سبحان اور یہ خلوت میں ہی کیوں جانا پڑ گیا؟ جی اللہ کے ساتھ اپنا دلی تعلق، روحانی تعلق مضبوط کرنے کے لیے یہ خلوت بڑی عظیم جو ہے وہ چیز ہے۔ ٹھیک ہے جی، یقیناً ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں تھوڑا سا اور بھی اگر وقت آپ دے دیں تو آپ کی مہربانی جی ہو۔ جی پلیز پلیز، 1-2 منٹ ہیں ابھی میرے پاس۔ اچھا 1-2 منٹ ہیں، چلو پھر منٹ بڑے کر لو یار۔ تو اس میں ایک بات میں اور جو ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو اسی کو جو ہے نا وہ ٹچ کرتی ہے اور بڑی بڑی مفید ہے اور جو سارا سال چلتی ہے، وہ ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 1/3 رات گزر جائے اور یا آدھی رات گزر جائے جی تو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ندا آتی، اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے اور وہ ندا یہ ہوتی ہے کوئی ہے گناہگار، حل من مستغفر، حل من تائب، حل من سائل، حل من داع، اور کوئی معافی منگنے والا ہے، کوئی توبہ ہے، کوئی اپنی ضرورت منگنے والا، کوئی دعا منگنے والا ہے۔ منگو کیا مانگتے ہو میں دیتا ہوں، یہ میرے دینے کا ٹائم ہے اور میرے دینے کا یہ وعدہ ہے، منگو تجھ۔ تو بھائیو یہ خلوت کا یہ ٹائم بڑا عظیم ہے اور اس خلوت میں جو کرنے والا کام ہے نا وہ یہ ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ 2-2 3-3 گھنٹے جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے عبادت کریں، صرف چند منٹ اگر نکال لیں یہ سوچ کے کہ اس وقت میرے اللہ کی طرف سے ندا آ رہی ہے، حل من مستغفر اغفر لہ، سبحان اللہ، تو دل سے کہے، تڑپ کے کہے ہاں اللہ میں ہوں، میں ہوں گناہگار، میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، مجھے معاف فرما دے، معاف فرما دے، میں ہوں تائب، میری توبہ قبول فرما، میرے فلاں مسائل ہیں ان کو حل فرما دے،
میری یہ دعا ہے یا اللہ اس کو قبول فرما لے. یہ سوچ کے کہ اس وقت کوئی کہہ رہا ہے یہ باتیں اور اس کے جواب میں اٹھ کے تڑپ کے جو ہے یہ کلمات کہہ دینا، یہ کب آپ کہیں گے؟ اس کو جو ہے نا وہ کس کے ساتھ، یہ خلوت کے ساتھ متعین کیا ہے اس کو. جی جی. تو بھائی یہ اوقات اور لمحات جو ہوتے ہیں خلوت کے، اسی لیے ہوتے ہیں کہ دل کا کنیکشن جو ہے مضبوط کر کے دل کو اللہ کے ساتھ باندھنا ہوتا ہے، ایسا کہ پھر وہ بندھن کبھی ٹوٹے نہیں. اور وہ بندھن ایسا ہو کہ جو کسی گناہ کو، کسی غلطی کو، جرم کو اپنے درمیان سے گزرنے نہ دے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے وہ کام جو کرنے کا ہے، اور بھی بڑے کام ہیں، لیکن جتنا ہو گیا میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا. نہیں، بہت فائدہ ہو جائے گا شیخ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، خیر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتیں قبول فرمائے، آمین، رحمت فرمائے، اور یہ ساری توفیقیں ہم سب کو عنایت فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرہ. بہت شکریہ. ہم تو یہ گزارش کریں گے آپ سے کہ جیسی گفتگو ہم نے اس وقت ٹیلی فون پہ کر لی ہے، بہت ہی اچھا ہو آپ کبھی ہمیں وقت دیں. اسٹوڈیوز میں میرا دل تھا کہ آپ کو ہم بلاتے، آپ تشریف لاتے، ہم یہاں پہ نشست کرتے، تو اس کے بارے میں بھی سوچئے گا. جی مجھے یہ دعوت ملتی رہتی ہے، لیکن میری کچھ مصروفیات ایسی ہیں کہ وقت نہیں کا. بہرحال میں کروں گا، میں اپنے لیے کروں گا، آپ کے لیے نہیں. میں اپنے مصلحت کے لیے انشاءاللہ کروں گا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی. شکریہ. جزاکم اللہ خیرہ. جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضیلت الشیخ حافظ ثناء اللہ زہادی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور کبھی کبھی کچھ گفتگو ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو دل کرتا ہے کہ سنتے رہیں. اور میرے پیارے دونوں بھائی اسی نہماک سے سن رہے تھے جیسے میں آن سکرین دیکھ رہا تھا. حافظ زین العابدین علوی صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر عاطف الیاس موجود ہیں. مجھے کچھ کمنٹس بھی بڑے پیارے پیارے دونوں بھائیوں کے لیے آئے ہوئے ہیں. عبید اللہ صدیقی بھی لکھ رہے ہیں، بہت سلام کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. عارفہ رحمان لکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ تلاوت قرآن مجید حافظ زین العابدین علوی صاحب کر رہے تھے، دلی سکون ملا. اللہ کریم مزید توفیق نصیب فرمائے. آمین. آگے لکھتے ہیں کہ اللہ کریم اس طرح کے بیٹے سب ماؤں کو نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ یہ دونوں مجھ سے بہت بہتر ہیں جی، میں تو بس ابھی بہت پیچھے ہوں ان سے. جزاکم اللہ خیرہ. آگے لکھتے ہیں کہ اللہ کریم حاسدین کے حسد سے بچائے، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے. آمین. عثمان بھی ہمیں سلام کر رہے ہیں اور کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کرام کو مزید علم و فضل عطا فرمائیں. اور فار یو جاٹے کا آئی ڈی ہیں ہمیں ریگولر دیکھنے لکھنے والے، یہ بھی ہمیں آمین کہہ رہے ہیں. کچھ چیزیں میرے بھائیوں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کی زندگی میں ایک ایسا ریولوشن لے کے آتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے اب اپنے اس دین کے اوپر ایک تو فخر ہے، مسلمان پیدا ہونے پہ، مسلمان پریکٹس ہونے پہ فخر ہے، اور پھر اس چیز پہ آپ مزید پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا بلیسڈ کیا ہے اس کام کے لیے چن کے، کہ ہم یہ بھی تو ہو سکتا تھا کسی اور فیلڈ میں ہوتے، ہم یہ بھی تو ہو سکتا تھا کسی اور مذہب میں ہوتے، ہم یہ بھی تو ہو سکتا تھا کوئی کام ایسا کر رہے ہوتے اس دین میں رہتے بھی، لیکن اللہ نے ہمیں چنا، دین کے لیے چنا. اور کہیں نہ کہیں ہماری کاوشیں، محنتیں قبول ہو رہی ہیں. ابھی جی جب ہم نے بریک لیا، نارملی ایسی بریک ہم بہت کم لیتے ہیں، جب ہم پیغام کلب ممبر کی بات کرتے ہیں، جب ابھی آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں 813 کا فگر ہو چکا ہے پیغام کلب ممبر کا. ایک معمر خاتون جو پچھلے تقریباً لگ بھگ 12 بجے کے قریب سے میرے انتظار میں تھیں، اور مجھے بڑی شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہ آئی ہیں اس وقت. اور ہم نے جب آن ایئر کی ہے اپنی ٹرانسمیشن تب تک وہ انتظار میں تھیں کہ وہ مجھ سے ملیں گی، اور وہ اس لیے ملیں گی کہ وہ پیغام کلب کی ممبر بننا چاہتی ہیں. سو آئی جسٹ فیلٹ مائی سیلف کہ اپنے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ مجھ جیسی شخصیت جو کہ اس طرح قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے جس طرح میرے بھائی پڑھتے ہیں، اس طرح ترجمہ بھی نہیں کر سکتے، اس طرح قرآن کے بارے میں ادائیگی بھی نہیں کر سکتے، لیکن کہیں نہ کہیں چھوٹی بہت میری ایسی کاوش جس کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، میری نیت بڑی خالص ہے الحمدللہ. اور میں نے اللہ سے رجوع کر کے کہہ کے راستہ چنا ہے، ان سارے راستوں کو چھوڑ کے جو راستے میرے پیچھے تھے، اور میرے لیے ساری چیزیں بہت سہل تھی. اللہ نے جب اس طرف مجھے لگایا تو پھر مجھے نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ سبحان اللہ. حمید صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی رحمت کرے. یہ بڑا خیر کا راستہ ہے کہ آپ نے ایسے راستوں کو ترک کر کے ایسی فیلڈ کو چنا ہے، ایسے راستے کو چنا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے. الحمدللہ. نیت کی بات آپ نے کی نا، تو نیت کی وجہ سے ہی لوگ آگے بڑھتے ہیں. وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں نا کہ ابوبکر صدیق صحابہ سے آگے جو نکل گئے ہیں، کیوں نکلے ہیں؟
بہت زیادہ نمازیں پڑھنے، بہت زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے نہیں، وَإِنَّمَا بِشَيْءٍ وَقَرَ فِي قَلْبِهِ، ایک وہ چیز تھی جو ان کے دل میں بیٹھ گئی تھی، بس وہ ان کو آگے لے گئی ہے. تو یہ دل کی چیز ہی اصل ہے، یہ نیت ہی اصل ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ ابھی بات کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ میں پیچھے ہوں لیکن میری نیت خالص ہے. سچی بات یہ ہے کہ محترم شیخ ڈاکٹر عاطف الیاس صاحب بھی اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ اصل چیز ہے ہی نیت، اخلاص نیت. اللہ تعالیٰ سے اسی چیز کا سوال کرتے رہیں. آمین. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں برکتیں نوازیں. بلکہ نظامی صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ وہاں سے کہیں اور بھی ہو سکتے تھے. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ تو اس کی جیتی جاگتی مثال ہے. آپ بہت جگہوں پہ تھے اور اللہ نے پھر آپ کو چن کے ماشاءاللہ یہاں لا کے بٹھایا ہے. آپ کی ایک آئیڈینٹی بنی ہے اس حوالے سے، لوگ آپ کو دین کے حوالے سے پہچاننے لگے. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. بہت بڑے ورڈز آپ میرے لیے کہہ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے، برکتوں سے نوازے. پیغام کلب کے ممبر بننے کے لیے ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، ابھی بھی ہمارے پاس کچھ دن ہیں. اور دن کیا، یہ تو رمضان المبارک کے دن کی ہم بات کر رہے ہیں. اس میں تو آپ برکتیں فضیلتیں زیادہ اکٹھی کر سکتے ہیں، زیادہ ثواب اور اجر کما سکتے ہیں. لیکن یہ سلسلہ چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اگر آپ زیادہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان دنوں میں شامل ہو جائیے. پیغام کلب کی ممبر بننے کے لیے جو ماں جی ابھی آئیں، میرا دونوں ہاتھوں سے ان کو سلام ہے. اور میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں، مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کہ دین کے ساتھ جڑنے سے اللہ تعالیٰ ایسی عزتیں دیتے ہیں کہ وہ پیغام کلب کی ممبر بھی بن کے گئی ہیں. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کیسا ڈالا، ان کا ایک ایک لمحہ جو انتظار میں گزر رہا تھا، اللہ کے کتنا قریب کر رہا ہوگا ان کو، اللہ کو کتنا مقبول ہو رہا ہوگا. although کہ she was not very well off، لیکن جو جیب اجازت دیتی ہے اس کے مطابق بھی وہ آئی ہیں، انتظار کرتی رہی. اور یہ وہی ماں جی ہیں جو پچھلے رمضان ٹرانسمیشن میں بھی میرا گھنٹوں انتظار کرتی رہیں اور پھر کہہ کے گئیں کہ میں پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنا چاہتی ہوں. جو تعاون کر کے گئیں، میرے لاکھ اصرار کے باوجود وہ تعاون کر کے گئیں. سو یہ وہ جذبے ہیں، یہ وہ نیتیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے کہیں آگے ہیں، جن کی نیتیں کتنی خالص ہیں. سو آپ بھی پیغام کلب کے ممبر بن سکتے ہیں. آپ ہمیں کال کیجئے پیغام کلب کے ممبر بننے کے لیے. 813 کا جو فگر ہے اس کو جلد از جلد توڑ دیجئے، آگے بڑھیے اور آپ کال کریں 042111700 یعنی 042111700 اور 000 اس پر ڈائل کیجئے. اور جو ابھی مجھے ذہن میں آیا، وہ کہہ رہی تھی کہ مجھ سے نمبر ڈائل نہیں ہوگا یا مجھے نمبر ڈائل کرنا نہیں آتا. اگر آپ اس سٹیج پہ ہیں تو اپنے کسی بچے کو کہیں، اپنے کسی قریبی کو کہیں، یا آپ کسی ایسے شخص کو کہیں جو گیجٹ زیادہ اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں، وہ نمبر ڈائل کر کے دیں گے. ہم سے بات ہوگی، مجھ سے لائیو بات ہوگی، ہماری ٹیم سے بات ہوگی، آپ انشاءاللہ پیغام کلب کے ممبر بن جائیں گے. اچھا جی، عاطف بھائی سے تو باتیں ہو رہی تھی. زین بھائی مجھے یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ سحر ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اس میں بھی قرآن کا دور ہے، قرآن کی بات ہے، سنت کی بات ہے، احکام الہی کی بات ہے. کیسا ایکسپیرینس چل رہا ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. لاسٹ ایئر اس کا آغاز ہوا تھا جی. پہلے سحر ٹرانسمیشن نہیں تھی پیغام ٹی وی میں. گزشتہ برس اس کا جب آغاز کیا گیا اور لائیو نہیں تھی، لائیو نہیں تھی، ویسے ریکارڈڈ تو چلتی تھی. اچھا، یہ ایک ایکسپیرینس تھا اور میرے لیے بھی پہلا تھا، پیغام کے لیے بھی پہلا ایکسپیرینس تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمت کی اور میں صحیح بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں اس کو کیسے مینیج کروں گا. اللہ کریم کا اتنا احسان ہے کہ اس نے پچھلے سال قرآن سنانے کی بھی توفیق دی، یہ والی سحر ٹرانسمیشن کرنے کی بھی توفیق دی، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنی. اور لوگوں کا جس طرح کا رسپانس آیا وہ بہت خوبصورت تھا. بہت لوگوں نے محبتوں سے نوازا، لائیو کالز کی. مسائل کا حل جانا ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس وقت کوئی ہی دیکھے، لیکن صبح کالز کا ماشاءاللہ ایک فلو ہوتا ہے. فگر سینکڑوں میں ہے سر. جی فلو ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اور اس سال مزید اس میں انشاءاللہ بہتری آئی، اور چونکہ وہ پچھلے سال کی ایک روٹین بن چکی تھی تو اس سال بھی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے اور اس سلسلے کے لیے قبول کیا ہے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول کر لیں جی میرے تمام بھائیوں کی کاوش. اچھا، ٹاپک بھی ہے ہمارا رمضان کے بعد قرآن سے تعلق کیسے برقرار رکھیں. بڑی اہم بات ہے، اور جس طرح میں نے آغاز میں کہا تھا کہ زیادہ نہ صحیح تھوڑا ہی پڑھیں، کوشش تو کریں، لیکن جڑے رہیں اس کے ساتھ. آپ یقین کیجئے، میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میرا ذاتی مشاہدہ ہے، جو قرآن سے جڑ جاتا ہے عزت پھر اس کو ملتی ہے. جو قرآن سے جڑ جاتا ہے راحت سکون بھی اس کو ملتا ہے. جو قرآن سے جڑ جاتا ہے ایسی بلیسنگز ہوتی ہیں، یو جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. آپ سوچیں اس کے بارے میں، اگر وہ نہ ہو تو آپ مجھے پکڑ لیجئے گا، وہ سب کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنا فضل اور کرم کرتے ہیں. کچھ کمنٹس اور آئے ہیں. علی الیاس ملک لکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ نوید بھائی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا ہے، جزاکم اللہ خیرہ. محمد موسیٰ لکھتے ہیں کہ نوید بھائی، اللہ رب العزت نے آپ کی محبت
ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، بہت بڑی بات ہے. میں بالکل اس بات سے 100% ایگری ہوں کہ جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ابھی کل ہی ہم ذکر کر رہے تھے اور ڈیلی اپنی ٹرانسمیشن میں بات کرتے ہیں کہ جب آپ اللہ کی طرف چلتے ہیں اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے آتے ہیں. آپ اپنی بساط کے مطابق کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق نوازتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا عاطف بھائی یہ فرمائیے گا کہ رمضان میں تو قرآن سے قربت ایک خاص لذت محسوس ہوتی ہے، آپ کا ایک جذبہ بھی بڑا ہوتا ہے، ایک فیل ہوتی ہے، ایٹماسفیئر ایسا بن گیا ہوتا ہے. اس روحانی کیفیت کو ہم باقی 11 مہینوں میں کیسے قائم رکھ سکتے ہیں؟ اگر اس طرح نہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں ملتا رہے. رمضان المبارک میں لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جی. اور قرآن کریم کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. ایٹماسفیئر ایسا بنا ہوتا ہے، ماحول بنا ہوتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے وہ بھی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے مل جاتا ہے، جڑ جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں تراویح پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں پڑھتے لیکن وہ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، سن لیتے ہیں. اور کوئی آتے جاتے، کوئی بچے ہیں وہ وہاں کھیل رہے ہیں، کوئی نہ کوئی آواز کان میں پڑ رہی ہے. عصر کی نماز کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک تعداد ہوتی ہے لوگوں کی جو مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک ایٹماسفیئر بنا ہوتا ہے، ایک ماحول بنا ہوتا ہے. بلکہ کئی مساجد میں تو میں نے دیکھا ہے کہ تراویح کی نماز کے بعد تہجد کی نماز کا بھی جہاں اہتمام ہوتا ہے، کئی لوگ وہیں پہ مسجد میں ہی سو جاتے ہیں یا وہاں بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں. کبھی 3-4 گھنٹے ہیں تو یہاں پہ ہم یہاں تو تھوڑی سی نیند کر لیں گے، گھر جا کے واپس آنا ایک مشقت ہے، چلیں رات عبادت میں گزر جائے گی. اور ساتھ ہی پھر وہ ذکر اذکار بھی کر لیتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں. تو یہ ایک بہت آئیڈیل قسم کا ماحول بنا ہوتا ہے رمضان المبارک میں، جو قرآن کریم کی طرف لوگوں کو کھینچ لاتا ہے. اچھا یہ کھینچ لانا جو ہے یہ رمضان تک محدود نہیں ہونا چاہیے، اس کو آگے بھی بڑھنا چاہیے. یہ تو ایک کہہ لیجئے کہ بوسٹ ہوتا ہے یا ایک ایسی آپ کو ڈوز ملتی ہے رمضان المبارک میں جو آپ کو آگے بڑھنے کے لیے دھکیل دیتی ہے، انرجائز کر دیتا ہے یہ مہینہ. ایگزیکٹلی ماشاءاللہ الفاظ کے چناؤ میں آپ مجھ سے بہتر ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے. تو آپ کو رمضان المبارک کے بعد جو ہے نا آگے بڑھنے کے لیے دھکیلتی ہے یہ چیز کہ آپ رمضان المبارک میں جڑ گئے ہیں. ایک بات جو سمجھنے کے لیے آسان ہو جاتی ہے اور جس کا ہمیں خیال بھی کرنا چاہیے. دیکھیں رمضان المبارک میں ہم سب عبادت کرتے ہیں جتنی اللہ نے کسی کو توفیق دی، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کرے اور ہم سے قبول فرمائے. آمین. بات یہ ہے کہ عبادت کر لینا اہم ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، عبادت کریں. جی. لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کو کبھی نہ بھولیں، کونوا لقبول الاعمال اشد اہتماما منکم بالاعمال. سبحان اللہ. اعمال کی قبولیت کی فکر خود اعمال کے کرنے سے زیادہ کرو. یعنی جتنا اہتمام تم اس چیز کا کرتے ہو کہ میں عبادت کر لوں، قرآن کریم کی تلاوت کر لوں، اس چیز کا اہتمام اس سے زیادہ کرو کہ قبول بھی ہو جائے. قبول ہو جائے. پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہیں سنا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے. یعنی جو آپ عبادت کر رہے ہیں اس کے اندر جو نیت کی بات آپ نے کی کہ وہ خالص ہے یا نہیں ہے، آپ کے اندر تڑپ ہے، جذبہ ہے، لگن ہے کہ نہیں ہے، جتنی زیادہ وہ ہوگی اتنی وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی. بعد میں جو رمضان کے بعد جو اثرات آتے ہیں اس حوالے سے یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ نیکی کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ انسان کو اس کے بعد پھر نیکی کرنے کی توفیق ملے. سبحان اللہ. اگر آپ کو رمضان کے بعد مزید نیکیاں کرنے کی توفیق مل رہی ہے تو آپ کے لیے تسلی اور خوشخبری ہے کہ آپ کی انشاءاللہ، ہم کسی کے لیے 100% نہیں کہہ سکتے، اللہ کے ہاں علم الغیب ہے، لیکن موسٹ پروبیبلی آپ کی رمضان کی عبادت قبول ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو دین کے اوپر لگا دیا ہے. اور اگر آپ کی حالت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کے ساتھ جو کنیکشن جوڑا تھا ویسے ہی رمضان کے بعد آپ نے توڑ دیا ہے کمپلیٹلی، تو پھر شاید رمضان المبارک میں جو عبادت ہے وہ ویسے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس نے ویلیو نہیں پائی، جس کی وجہ سے آپ نیکی کی طرف مائل نہیں بلکہ دوبارہ برائیوں کی آئی طرف سیکنڈ یور ورڈز. جو زین بھائی جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا، کبھی کبھی آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹائرڈ ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ٹرانسمیشنز ہیں، جیم پیک آرز ہیں، بھاگ رہے ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں، تو آپ کو ٹائم اس طرح سے نہیں مل پا رہا، تو ہم انسان ہے نا کہیں رہ ہی جاتے ہیں. تو کبھی کبھی آپ فیل کرتے ہیں کہ یار میں نے سحری کر لیا، مسجد نہیں جانا، نماز چلو میں پڑھ لوں گا یا پڑھتا ہوں. ایک وائب آتی ہے آپ کو انسٹنٹ، جو آپ ایکسیپٹنس کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اتارتے ہیں نا آپ کے اندر، کہ کبھی سوچ بندے کہ تجھے میں نے کس طرح سے بلیس کیا ہے، کیا کیا کچھ نوازا ہے. آج کا دن ہی دیکھ لے، تو اٹھا ہے، ہیلدی ہے، کھایا ہے، پیا ہے، پرفارم کیا ہے، اچھے کام کیے، خیر خیریت سے گھر آ گئی، کس کی بلیسنگ ہے اس کی؟
تو اس کی بلیسنگ کے لیے تو 4 رکعت نہیں پڑھ سکتا کم از کم؟ اتنا تو کر لے. تو یہ آپ کو وائب آتی ہے, یہ ایکسیپٹنس والی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں. ایسے ہی. اچھا اس کے ساتھ یہی بات جو آپ نے کہی, اس کو تھوڑا سا اور بڑھاتے ہوئے اگر یہ کہیں کہ دیکھیں ہم رات کو جب سوئے ہوتے ہیں یا جتنے بھی ہم ٹائرڈ ہوتے ہیں, سحری کے وقت بہت زیادہ ٹائرڈ ہوتے ہیں, نماز کے لیے انتظار جو ہوتا ہے, اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ 10 سے 15 منٹ میں جماعت ہو جائے تاکہ لوگ جو ہے نا وہ سو نہ جائے. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر جتنے بھی آپ ٹائرڈ ہیں, اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے سب کو, اگر آپ کو اس وقت قضاء حاجت کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر کہاں جاتی ہے ٹائرڈنس آپ کی, یہ بتائیے. پھر بندہ فوری طور پر جاتا ہے, بندہ کہتا ہے اس کے بغیر حل نہیں ہے. صحیح, یہ بھی اللہ ہی ہے جس نے آپ کو یہ حاجت دی ہے اس وقت میں, اور وہ بھی اللہ ہی ہے جس نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ یہ کام کریں. اچھا یہ کام آپ کو کرنا پڑ رہا ہے, وہ کام آپ کے لیے آپشنل ہے, آپ چاہیں تو کریں چاہے تو نہ. اور یہ بھی اگین آن ٹاپ آف دس بلیسنگ ہے کہ وہ آپ کے جسم سے پاس آؤٹ کر رہے ہیں وہ ایکسیسو چیزوں کو, یہ اس کی اگین ایکسیسو ہے, یعنی بڑی بلیسنگز ہیں, سمجھنے کی بات ہے, کہیں سے بھی سرا پکڑ لیں. بالکل ایسے ہی. اچھا حافظ صاحب یہ فرمائے گا, ماشاءاللہ اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں, تراویح بھی آپ پڑھا رہے ہیں, قرآن سے جڑے ہوئے ہیں, حافظ قرآن بھی آپ ماشاءاللہ. رمضان کے بعد ایسے لوگ جو مشاہدے میں آئے, یا میں اپنی بات کر لیتا ہوں, میں ابھی تو قرآن کو پڑھ رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, وقت دینے کی کوشش کر رہا ہوں, غیر رمضان میں رکھ دیتا ہوں طاق میں, کتنا بڑا میں اپنا ہی روحانی نقصان کرتا ہوں. بات یہ ہے نظامی صاحب کہ رمضان المبارک دراصل انسان کا قرآن کے ساتھ تعلق زندہ کرنے کا مہینہ ہے, کہ انسان اس میں قرآن کے ساتھ اپنا لگاؤ بڑھائے, جس سے ڈاکٹر عاطف صاحب ابھی بات کر رہے تھے. جی, جو انسان رمضان کے بعد قرآن کو اس طرح طاق میں یا الماری کی زینت بنا دیتا ہے, دراصل وہ اپنا بہت بڑا روحانی نقصان کر رہا ہوتا ہے. جی. اور یعنی انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی جاتی ہے, جیسا بھی انہوں نے کہا تھا نا, کہ قبولیت کی دلیل یہ ہے ایک قسم کی, یعنی اس کا کہ آپ کے اندر مداومت ہو ہمیشگی کی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین اعمال وہ ہیں جو کنسسٹنسی کے ساتھ کیے جائیں, مسلسل کیے جائیں, اگرچہ تھوڑے ہیں. اس کے بڑے نقصان ہیں. ابھی آپ نے جو بات کی کہ قرآن کو رمضان کے بعد ترک کر دینا, بڑے نقصان ہیں. اس میں اگر ایک نقصان دیکھا جائے تو یہ دلوں کی سختی ہے. قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے, تدبر نہیں کرتے, یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں. اس کا مطلب ہے قرآن پر مسلسل غور و فکر کرنا, اس کو پڑھنا, اس کا تدبر کرنا, یہ آپ کے دل کو زندہ رکھتا ہے. اگر آپ اس کو ترک کر دیں گے, دل مردہ ہو جائے گا, سخت ہو جائے گا, اس کو زنگ لگ جائے گا, اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے اندر سے گناہوں کی حساسیت ختم ہو جائے گی. آپ بڑے بڑے گناہ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ کچھ نہیں ہے, گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے, گناہ ہی نہیں سمجھے. اس سے بڑا کون سا نقصان ہے روحانی کہ قرآن کو ترک کر دینا. اور پھر اس سے بھی بڑا ایک نقصان ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ معاف فرمائے بہت بڑا نقصان ہے. قرآن کہتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قرآن کو ترک کر دینا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شکایت کا سبب بنے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے میرے اللہ, ان لوگوں نے, میری امت نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا. اور مفسرین لکھتے ہیں ترک کرنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ اس کو پڑھیں نہیں, اس پر عمل نہ کریں, اس کے احکامات کو تسلیم نہ کریں, اپنی زندگی کے معاملات میں اس کو فیصل نہ مانیں, یعنی اس سے فیصلہ سازی کا کام نہ لیں آپ. اس سے بڑھ کر انسان کی مطلب اور کیا کیفیت ہو سکتی ہے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شکایت کا اللہ معاف فرمائے ایک مطلب وہ بن جائے کہ اللہ کے نبی اس کے بارے میں شکایت کریں. تو یہ اس کے نقصانات ہیں. اسی طرح انسان اگر رمضان المبارک میں قرآن پڑھتا ہے اور اس کے بعد بھی اس کی روٹین رہتی ہے تو یہ قرآن اس کے حق میں سفارش کرے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے جو قرآن کو پڑھے گا اس کا فائدہ ہوگا کہ قرآن سبحان اللہ شفیع لاصحابی, کہ قرآن جو ہے وہ اس کے حق میں سفارش کرے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے پڑھا, میرے مطابق عمل کیا, میرے ساتھ محبت کی, تو اس کو جنت میں داخل کر. اور اگر انسان اس کو اللہ نہ کرے, ترک کر دے گا, تو یہ انسان کے خلاف سفارش کرے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے چھوڑا تو اس کو کسی اور طرف. زین بھائی جیسے فرما رہے ہیں نا حافظ صاحب, قرآن آپ کی شکایت بھی کرے گا, قرآن آپ کی سفارش بھی کرے گا. اب یہ مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, چوائس میری ہے کہ میں شکایت میں لے جاؤں اس کو یا اپنی سفارش میں لے جاؤں. تو کم از کم بڑی پیاری بات کی کہ جو کنسسٹنسی ہے وہ چاہیے اللہ تعالیٰ کو. بے شک تھوڑا کرتے رہے لیکن کرتے, بہت کرے تو بہت ہی اچھی بات ہے, لیکن آپ تواتر سے لگے رہے.
اچھا مجھے قرآن کی چونکہ بات ہو رہی تھی تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے, تو بڑے آرام سے بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ میری طرف آئے نہیں, آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ میں بھول گیا ہوں؟ میں بھولا نہیں ہوں بالکل بھی. صحیح بات. ماشاء اللہ ہم نے تلاوت قرآن کریم آپ سے سنی. اور میں آپ کو بتاؤں, نعمان خالد ایک آئیڈیا لکھتے ہیں کہ السلام علیکم نوید نظامی صاحب. وعلیکم السلام, اللہ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے, آمین. شیخ عاطف الیاس صاحب سے قاری عبد الرحمن السدیس صاحب کی آواز میں قرآن سنیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اب آپ بتائیے کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم بھول آپ جائیں؟ کے ناظرین کی ایک خواہش آ رہی ہے. خواہش بھی آ رہی ہے, ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ. اچھا چونکہ گلا شاید آج کل ساتھ نہ دے تو شیخ سدیس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کسی اور وقت پوری کی جا سکتی ہے, ایسے کر, لیکن میں تلاوت ضرور کرتا ہوں. پلیز. سورۃ الزمر کی آخری آیات ہیں جس میں جنت اور جہنم کا منظر ہے, میں چاہوں گا کہ وہ اس موقع پر تلاوت کی جائے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم
طبتم فادخلوها خالدين وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह जज़ाक अल्लाह अल्लाह ताला आपको कुछ ऐसा ही है मुझे लगता है कि इन्होंने ज़रा हाथ हल्का रखवाने के लिए जुमला कह दिया है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा, मुझे एक वाइब आ रही थी कि जैसे आप जाते हैं मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा, तो मुझे मक्का मुकरमा की वहाँ की तलावत की फील आ रही थी, वहाँ की वाइब आ रही थी बाकायदा, कि सुबह जब हम उठते थे ख़ास तौर पे ऐसी आवाज़ आ रही होती थी या माशाल्लाह माशाल्लाह यू आर ब्लेस्ड जी, बहुत खूब। बहुत सारे यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत आपकी आवाज़ को पसंद किया जा रहा है। फॉर यू जाटेक आईडी हैं, अली इलियास मलिक हैं, मोहम्मद मूसा हैं, और उसके बाद नुमान खालिद ने माशाल्लाह कहा बहुत खूबसूरत आवाज़ है, और मोहम्मद मूसा यूशा सब ने कहा जी माशाल्लाह, नो डाउट बहुत खूब। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाकुमुल्लाह खैर, इखलास की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। ले जी, मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ले जी, आज की किताब के हवाले से आपको बताएं, देखिए इसका टाइटल कितना खूबसूरत है, ये देखिए खूबसूरत, बिल्कुल फेमिनिन, उसकी फील भी फेमिनिन है। ग्रेट वुमेन ऑफ इस्लाम हु वर गिवन द गुड न्यूज़ ऑफ पैराडाइज, ये आज की किताब है जी। मौलाना महमूद अहमद गज़नफ़रुल्लाह ने सहाबा कराम और सहाबियात रज़ियल्लाहु अन्हुम के मुतल्लिक बहुत सी किताबें लिखी हैं, और इन्हीं की एक ये मायनाज किताब जो ख़ातीन सहाबियात से मुतल्लिक है, वो जिन्हें जन्नत की बशारत दी गई। ये किताब उसकी इंग्लिश वर्जन है, ये उसी किताब का बड़े ख़ूबसूरत पैराए में उसे बयान किया गया है, और ख़ातीन से इससे यकीनन अपने अंदर बहुत अज़्म और हौसला पाएंगी। इसमें अभी हम बात कर रहे थे कि किताब के अंदर कौन कौन सी शख्सियात हैं, हस्तियाँ कौन कौन सी हैं, तो एक लंबी लिस्ट है इसमें, अभी मैं देख रहा था। अगर ये किताब आप हासिल करना चाहते हैं तो दारुस्सलाम के तमाम शोरूम्स पे, तमाम आउटलेट्स पे फ़िज़िकल मिल जाएगी, और अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं darussalam.pk पे जाइए, ऑर्डर प्लेस कीजिए, इंशाल्लाह किताब आपको ऑनलाइन भी डिलीवर हो जाएगी। सो आज की किताब, इसको यहाँ रखते हैं, अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे लेके चलते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। अच्छा जी, कुछ कमेंट्स भी हैं वैसे बाय द वे। अजीज़ुर रहमान लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम निज़ामी भाई, अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए, आमीन। लिखते हैं कि हम 15 साल से पैगाम टीवी देख रहे हैं, पैगाम टीवी के साथ जाफ़र तैयार साहब होते थे, वो नहीं नज़र आ रहे, पैगाम टीवी की मेंबरशिप भी ये कह रहे हैं कि हमने ले ली है। वेरी गुड जी, जाफ़र तैयार साहब अब यहाँ पे नहीं हैं, और जब भी आएंगे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करवाएंगे इनकी। और कुछ लोग हमें लिख रहे हैं कि आवाज़ के हवाले से कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ है आतिफ साहब की, डॉक्टर साहब की, और लिख रहे हैं कि अली इलियास मलिक हम 2000 रुपये डोनेट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप डोनेट कीजिए जी। और आगे लिखते हैं कि किसी भी रकम से मेंबरशिप ली जा सकती है जी, बिल्कुल ली जा सकती है। आप कॉल कीजिए मेंबरशिप के लिए, आप देख रहे हैं कि नंबर 814 का फिगर हो चुका है पैगाम क्लब मेंबर्स का। आप कॉल कीजिए 042111700 यानी 042-111-700 और 000 पे डायल कीजिए, हमसे बात कीजिए। अगर आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं मुझसे बात कर लीजिए, वरना हमारी टीम बिल्कुल बात करने के लिए रेडी है, आप उनसे बात करके पैगाम क्लब के मेंबर बन सकते हैं। अच्छा हाफिज़ साहब ये बताइएगा, सलफ़ सालिहीन का जो रमज़ान है उसके बाद कुरान के साथ ताल्लुक़ कैसा होता था, और हम ये भी बताइएगा कि कोई
زندگی میں عملی مثال بھی آپ کے سامنے ہے اسی حوالے سے؟ اللہ اکبر. سلف صالحین کا قرآن کے ساتھ تعلق بہت زیادہ تھا. رمضان کے علاوہ بھی بہت گہرا تعلق ہوتا تھا. رمضان میں وہ اس کو جس طرح بھی گفتگو کر رہے تھے بوسٹ کرتے تھے, بہت زیادہ لگاؤ ہوتا تھا, باقی مصروفیات ترک کر دیتے تھے. جی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یعنی اس سے صحابہ کرام کے عمل کا پتہ چلتا ہے جی. کہ ہم میں سے جب کوئی 10 آیات یاد کر لیتا تو اس وقت تک آگے نہیں پڑھتا تھا یا سیکھتا تھا جب تک ان کے معنی, مفہوم اور اس پر عمل کرنا نہ سیکھ لیتا تھا. جی. یہ سلف صالحین کا معمول تھا کہ قرآن کریم کو پڑھتے تھے, یاد کرتے تھے, پھر اس کے مطابق زندگی ڈھالتے تھے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں, وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہمارے دل پاک ہوں تو تلاوت قرآن سے کبھی بھی ہمارے دل سیر نہ ہو, یعنی ہم تلاوت ہی کرتے رہیں. قرآن سے ایسا لگاؤ تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ, کیا لگاؤ تھا. یہ ایک سلف صالحین کی ایک مثال ہے اور یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہمیں بھی قرآن کے ساتھ ایسا لگاؤ کرنا چاہیے اختیار. باقی آپ نے کہا کہ عملی زندگی میں کہ میں نے ایسے کوئی مشاہدات کیے ہوں تو یقیناً ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اور نہیں, یقیناً ہے, لیکن میں نے جن کو بہت زیادہ دیکھا وہ 3 شخصیات ہیں. 2 اللہ کے حضور پیش ہو چکے اور ایک حیات ہیں, اللہ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. ایک تو شیخ الاسلام پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ تھے. قرآن کے ساتھ ان کا ایسا تعلق تھا جو ہر بندے کی زبان پر عام ہے. اس کے واقعات میں نے بہت سے دیکھے, یعنی رمضان میں میں نے ان کے ساتھ ٹریولنگ بھی کر رکھی ہے. اگر ہم دور کسی شہر میں گئے ہیں تو رات واپس پہنچ کے انہوں نے سیدھا مصلی امامت پر کھڑا ہونا ہوتا تھا, چاہے نماز کے آدھا گھنٹہ بعد ان کی واپسی ہوئی ہے, لوگ ان کا انتظار کرتے تھے. دوسری شخصیت ہے حضرت قاری محمد عبداللہ صاحب بلتستانی رحمہ اللہ. وہ بھی سیالکوٹ کے تھے اور ان کا قرآن سے بڑا لگاؤ تھا اور اللہ نے انہیں قرآن کی وجہ سے بہت عزت عطا کی تھی. یہ 2 شخصیات اللہ کے پاس چلی گئی ہیں. اور تیسری شخصیت ہے میرے والد گرامی شفیق الرحمن الوی. ماشاءاللہ, روحانی شخصیت. قرآن کے ساتھ ان کا جو لگاؤ ہے, اللہ اکبر, وہ بہت, یعنی اس اپنی مثال آپ ہے. سفر میں جانا ہے تب بھی قرآن کی تلاوت, یوں سمجھ لیجئے کہ ان کا وظیفہ ہی قرآن ہے. اور یہ حضرت الامیر رحمہ اللہ, سبحان اللہ, ساجد میر صاحب کی یہ تو کیا بات ہے قرآن کے ساتھ تعلق کی. قرآن کے بارے میں اکثر کہا کرتے تھے, میں ایک مرتبہ عمرے پہ چلا گیا رمضان میں 2022 میں, اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر چلا گیا رمضان میں, اللہ لے گیا. تو واپس آیا تو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, کہنے لگے تسی کیسے حافظ ہو, رمضان آندا ہے تسی عمرے تے ٹر جاندے ہو, تراویح پڑھایا کرو. اللہ اکبر, یعنی قرآن کے ساتھ ان کا یہ لگاؤ تھا باوجود اس قدر مصروفیات کے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو قرآن پاک محض ناظرہ پڑھ لینا, اس سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے کافی ہے ترجمہ, مفہوم. اب تو آپ پروگرام بھی کر رہے ہیں سمجھنے کے حوالے سے, عربی سمجھنے کے حوالے سے, قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے. ایک تو پڑھنا یا پھر اس کو سمجھنا یا اس کا ترجمہ آنا, یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب پایا جا سکتا ہے, زیادہ سہل ہو جاتا ہے, آسان ہو جاتا ہے. کوئی شک نہیں, ناظرہ بھی ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آسان ہوگا, حفظ ترجمے کے ساتھ کریں گے تو حفظ آسان ہوگا. جو بھی آپ قرآن کے ساتھ تعلق بنائیں گے اگر ترجمے کے ساتھ کریں گے تو وہی آسان ہوتا چلا جائے گا. ویسے تلاوت کرتے جائیں گے, ترجمہ نہیں آتا ہوگا, اور ترجمہ آتا ہوگا تو بہت زیادہ آسان ہوگا, تلاوت کرنا بھی آسان ہوگا اور لطف بھی آئے گا. قرآن کریم کو سنیں گے, سننے میں لطف آئے گا, اگر ترجمہ نہیں آئے گا تو اتنا لطف نہیں آئے گا جتنا سننے میں ترجمے کے ساتھ آئے گا. جی, میں اپنے پروگرام میں بات کر رہا تھا کہ ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں یا تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, کئی مرتبہ ائمہ کرام بہت خوبصورت تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا, اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہی مخاطب ہے نا, تو کیا فرما رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا. ہم ان کی آواز کو سن کے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنا ٹائم رہ گیا ہے, یہ رکعت تھوڑی طویل ہو گئی ہے, اس کے بعد والی رکعت جو ہے نا وہ مختصر ہونی چاہیے, قریب آ گیا ہے وقت, اب تقریباً ختم ہو جائے گا. اس طرح کے خیالات ہمارے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہمیں معنی آتا ہو تو کوئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا, بڑا انجوائے کر رہا ہوتا ہے آدمی کہ کہاں سے کہاں جا رہا ہوتا ہے. یعنی قرآن کریم کا تنقل جو ہے مضامین میں وہ اتنا شاندار ہے, ٹرانزیشنز جو اس کے اندر آتی ہیں وہ انسان کو انجوائے, بور نہیں ہونے دیتی. اس کو سمجھ آ رہی ہے, وہ ایک کے بعد اگلی بات کو سمجھ رہا ہے, اس کے بعد اگلی بات کو سمجھ رہا ہے. بالکل وہ اس کی تو جتنی طویل قرات ہوتی جائے گی اتنا آدمی انجوائے کرتا چلا جاتا ہے. تو یہ مسٹ ہے, لازمی ہے, فرض ہے ہر بندے کے اوپر کہ قرآن کریم میں جو بھی آیا ہے اس کو سمجھے. ہم دعوے دار تو ہیں, اللہ سے ہمیں بڑی محبت ہے, بڑا قرب ہے, بل اللہ کے کلام کو ہم سمجھتے نہیں ہیں, ہمیں اس کا ترجمہ نہیں آتا. اللہ سے محبت ہے,
ہم خود اس کے قصوروار ہیں. میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں, ظاہر ہے ہمیں علم قرآن کریم کا اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے, لیکن بہرحال احساس انسان کے اندر رہنا چاہیے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا علم نہیں ہے تو پھر ہمیں تو پھر بہت ہی زیادہ سوچنا چاہیے اس چیز کے بارے میں. ابھی بلکہ ڈاکٹر صاحب زین بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کی ابھی انہوں نے, جنت دوزخ کا ذکر کر رہے تھے, تو یہ بات 100% ٹھیک ہے کہ آپ کو اگر ترجمہ آتا ہو تو آپ اس ڈرنے والی چیز سے ڈریں گے, اس سیکھنے والی چیز سے سیکھیں گے, خوش ہونے والی چیز سے خوش ہوں گے, جس سے سبق لینا ہے وہ سبق نکالیں گے ہم. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ایک مرتبہ امام کعبہ کے بالکل متصل صفوف جو ہوتی ہیں, تیسری چوتھی پانچویں صف, کوشش کر کے محنت کر کے, چونکہ آخری عشرے میں عام طور پہ مکہ میں ہی ہوتے تھے, تو کوشش کر کے وہاں چلے گئے, جا کے وہاں ان کے پیچھے نماز پڑھی. اچھا آیات آئیں جہنم والی, ڈرانے والی, تو وہ والی جو کیفیت ہے وہ بیان نہیں میں کر سکتا کہ کیا تھی وہاں پہ. یعنی وہ لوگ جو مکہ مکرمہ میں حرم میں اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ صفوفی اولا میں کھڑے ہوں اور امام کے بالکل پیچھے کھڑے ہوں, وہ سارے کے سارے انتہائی زاہد, انتہائی عابد اور علماء قسم کے لوگ تھے, طالب علم قسم کے لوگ تھے. تو جب وہ آیات آئیں تو وہاں پہ مجھے ایسے فیل ہوا جیسے واقعی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت نہیں ہوتی تھی کہ جیسے ابلتے ہوئے پانی کی یا ہنڈیا کی آواز آتی تھی ان کے دل سے. تو وہاں پہ میں نے وہاں پہ ایسا محسوس کیا کہ لوگوں کا جو آواز وہاں پہ آئی تھی وہ تقریباً اس سے ملتی جلتی آواز تھی, کہ وہ اتنا رو رہے تھے اور اتنا دقت ان کے اوپر طاری ہوئی. اور ظاہر ہے کہ امام صاحب بھی اسی طرح جو اس وقت تراویح پڑھا رہے تھے, ان کی بھی کیفیت اس وقت اسی طرح کی تھی. تو یہ کیفیت ایسے نہیں پیدا ہوتی جب تک بانا کے اندر, جب آدمی کو محسوس ہونا کہ اللہ مجھے ڈرا رہا ہے, اللہ مجھ سے مخاطب ہے, اللہ مجھے یہ کہہ رہا ہے, جب تک یہ معلوم نہیں ہوگا تب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. عام طور پہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے, بلکہ میں نے کئی لوگوں کو سنا بھی ہے یہ کہتے ہوئے, کہ جو لوگ عرب سے آئے ہوتے ہیں نا, وہ قرات میں کہہ لیجیے کہ رکت طاری ہو جاتی ہے ان کے اوپر. یہ جی ان کا سٹائل ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہاں جی 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 بالکل فرمائیے. سٹائل کا نہیں ہے, بات کرنے لگے بالکل جی. تو وہ سٹائل کا مسئلہ نہیں ہوتا, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھا جاتا ہے. فہم کی بات ہے, سمجھ کی بات ہے, آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب کیا ہے. جی اور یہ بات بڑی اکثر میں نے سنی بھی ہے, بڑے حلقوں میں بلکہ یہ بات ہو رہی ہے. پڑھے لکھے لوگ سو کالڈ, وہ پڑھے لکھے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو رو رہے ہیں. بھائی سمجھ آئے گا تو روئیں گے نا, پتہ چلے گا تو روئیں گے نا, رونے والی بات نہیں. اللہ معاف فرمائے, یہاں لوگ اسے فارمیلٹی سمجھتے ہیں کہ شاید رونا ہے, دکھاوا. ایسا نہیں ہے. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ ماشاء, مطلب سب کو وہ تو نہیں, لیکن 99% لوگ جو ہیں وہ جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جان بوجھ کے اپنے اوپر رونا طاری نہیں کرتے. صحیح بات. امام صاحب کی کوشش ہوتی ہے, یار میں اگر انفرادی تلاوت کر رہا ہوتا تو میں روتا, خوب رکتا, اس آیت کو بار بار پڑھتا, ضرور پڑھتا, لیکن اب میں امام ہوں تو اب دکھاوا نہ ہو جائے, گزر جاؤں, کنٹرول کر کے گزر جاؤں اس آیت کو آگے. لیکن کئی مرتبہ ایسی کیفیت انسان پر طاری ہو جاتی ہے کہ نہیں گزرا جاتا. بھائی آیت نہیں پڑھی جاتی, آگے نہیں بڑھا جاتا. آدمی کوشش کرتا ہے, اب سانس لیتا ہے, خاموش. ہمارے شیخ علی الحذیفی جو مدینہ منورہ کے امام خطیب ہیں, ان کی بھی ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے, اور ان کی باقاعدہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ان کے اوپر دقت طاری ہوتی ہے تو وہ کریں گے ایسے محسوس کرائیں گے لوگوں کو کہ میرے گلے میں کوئی مسئلہ آیا اس لیے میں رک گیا ہوں. پھر وہ ایک آدھ منٹ خاموش ہو جائیں گے کہ کر کے نہیں, مجھے ایسا نہیں ہے مسئلہ. حالانکہ معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ جہنم کی آیات ہیں, رکت طاری ہو رہی ہے ان کے اوپر. تو یہ رکت ایسی چیز ہوتی ہے جو بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی. اور جب انسان کے آنسو نرم دل ہو رہے ہوتے ہیں, اور جب آنسو بہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر پاتے ہیں. اور وہ تو حدیث ہمارے ہاں ہے ہی ہے کہ جو عین بکت من خشیت اللہ, ایسی آنکھ جو اللہ کی خشیت سے روئی ہو وہ کبھی جہنم میں نہیں جاتی, اس کو جہنم چھوتی بھی نہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دیکھیں کتنی بلیسنگ ہے کہ وہ آنکھ بھی ویسی خود بناتا ہے کہ جس میں پانی ہے, وہ دل بھی ایسا خود بناتا ہے کہ جس کا دل نرم ہو جائے, وہ جس کو چاہے وہ اس طرف موڑتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں, بڑے بلیسڈ کرنے والے ہیں. یہ صرف نقطے سوچنے کی بات ہوتی ہے, آپ کو ساری گرہیں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. حافظ صاحب آپ تو ماشاءاللہ بلیسڈ ہیں, آپ کو گھر سے ہی قرآن ملا, آپ کو گھر سے ہی نماز ملی, گھر سے ہی دین ملا. آپ کی تو آنکھ کھلتے ساتھ ہی ماشاءاللہ یہ چیزیں آپ نے دیکھی, اور پھر آپ اس طرف چلے بھی, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزتوں سے بھی پھر نوازا. اسی طرح ہم اپنے عام لوگوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں, اپنے گھر میں قرآنی ماحول کیسے بنا سکتے ہیں؟ بچے انسپریشن لیں, میں موبائل کھول کے بیٹھا ہوں, گھر کے باقی لوگ ٹی وی لگا کے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے جو بھی اپنے معاملات ہیں, ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود گھر کا ماحول قرآنی کیسے ہو کہ بچے اس طرف جڑ جائیں؟
سب سے بنیادی ٹول یہ ہے کہ انسان کا ماحول گھر میں ہو کہ وہ خود پڑھتا ہو. اس کے لیے میں یہ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ والدین اولاد کو کسی کام سے لاکھ منع کریں یہ تم نے نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ منہ سے جو مرضی بولتے رہیں، منہ سے جو مرضی بولتے رہیں، لیکن جو ان کا ایکٹ ہوتا ہے نا اولاد وہ کاپی کرتی ہے. لاؤڈر دین ورڈز. یس، جو پریکٹیکلی کر رہے ہوتے ہیں. جب ماں باپ خود گھر میں اس کا استحضار کریں گے، اس کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، تو اولاد خود بخود آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اس کی طرف راغب ہو جائے گی. ان کو بٹھائیں. ہمارے ہاں آج کل تو اتنی آسانی ہو گئی، جس طرح ڈاکٹر عاطف صاحب کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ، اور معلم القرآن اور اس طرح کی چیزیں سمجھنے کے لیے ٹول اتنا زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب ہمارے پاس اس چیز کا بہانہ نہیں رہا، ایکسکیوز نہیں رہا کہ ہم قرآن کو کیسے سیکھیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گھر کا ماحول ایسا بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی توفیق مانگیں. اپنی روٹین بنا لیں کہ آپ نے روزانہ صبح ہو، دوپہر یا شام کسی بھی وقت یا کم از کم 2 ٹائم گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اپنے بچوں کو پاس بٹھا لینا ہے. تو اس طرح ہوگا. آدمی اگر گھر میں، ایسے بھی ہم نے لوگ دیکھے ہیں کہ جو اپنی روٹین بنا لیتے ہیں کہ 5 نمازوں کے بعد کچھ آیات 3، 5، 6، 7 آیات وہ تلاوت کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن کا سرکل جاری رہتا ہے، دل کی کھیتی نرم رہتی ہے، سکون نصیب ہوتا ہے، ذہنی اطمینان، اور آپ کی اولاد کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. سب سے بڑا ٹول ہی یہ ہے کہ آپ گھر کا ماحول بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یہ اولاد خود بخود اس طرف آئے گی. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ اولاد بگڑ گئی ہے، نافرمان ہے، معاملات ایسے ہیں. تو اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم خود ان کو اس طرف کا راستہ نہیں دکھا رہے ہوتے جو پازیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے. ہم خود کر نہیں رہے ہوتے، کہہ رہے ہوتے ہیں. کریں گے تو بچے دیکھ کے کریں گے پریکٹیکلی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اکثر ہم لوگ نا مصروفیات کا شکوہ بھی کرتے ہیں، تو بیزی ہوں، میرے بڑے ٹائٹ آورز ہیں، میرا اسکیجول ایسا ہے، ٹائم نہیں ملتا. یہ کیسے نکالیں گے ہم ٹائم کہ چلیں روزانہ کو تھوڑا سا وقت دینا تو زیادہ چاہیے، تھوڑا سا وقت نکل آئے، قرآن کو پڑھ لیں، جو دلوں پہ زنگ آ جاتا ہے، جو اپنی روٹین سے ہٹ کے وہ والی روٹین بھی کریں نا جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے. سورۃ المزمل کے آخر میں اسی چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں خاص طور پہ قیام اللیل کے اوپر ایمفیسس کیا ہے کہ رات کے وقت تہجد پڑھنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ پڑھا کریں، ظاہر ان کے اوپر فرض تھا. اور اس کے بعد پھر بقیہ لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے صحابہ بھی تہجد پڑھتے ہیں، کوئی آدھی رات پڑھتا ہے، کوئی تیسرا حصہ پڑھتا ہے رات کا، کوئی 2/3 پڑھتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو آپ پڑھا کریں. اس آیت کے آخر میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَرْضَى، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کے اندر بیمار ہوں گے. وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو زمین پہ نکلے ہوئے ہوں گے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، مطلب کمائی کرنے کے لیے، اپنا رزق کمانے کے لیے نکلے ہوئے ہوں گے. وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوں گے، جنگ میں ہوں گے. تو ان تینوں کیٹیگریز کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، پھر بھی جتنا ہو پڑھ لیا کرو، پھر بھی جتنا. یعنی ان ساری مصروفیات کے باوجود اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم مصروف ہو جاؤ گے، تمہاری مصروفیات یہ بھی ہو سکتی ہیں، یہ بھی ہو سکتی ہیں، یہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن پھر بھی دیکھنا ان مصروفیات کے باوجود چھوڑنا دینا، جتنا ہو سکے پڑھتے رہنا. تو یہ انسان نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں کوئی مشکل نہیں ہے، چند آیتیں پڑھ لینا. اگر موٹر سائیکل پہ ہیں آتے جاتے پڑھ لیں، موٹر سائیکل پہ آدمی آ جا رہا ہوتا ہے یا گاڑی پہ آ جا رہا ہوتا ہے، جو بھی ٹریولنگ اس کا ٹائم ہے اس دوران وہ پڑھ سکتا ہے، بڑی آسانی سے پڑھ سکتا ہے. سوری ٹو کٹ یو، یہ بات ہم نے کنٹینیو کرنی ہے. آپ یہ دیکھیں نا حافظ صاحب اور ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے آج کل بچے، اب تو میں نے بڑوں کو بھی دیکھا بڑی ایج کے بھی، کان میں ایئر بڈس لگے ہوئے ہیں یا ہینڈس فری لگی ہوئی ہے، اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو میں گانا سنتا ہوا جا رہا تھا، میں یہ میوزک سنتا ہوا کیا ہی اچھا، ہم تلاوت کیوں نہ سنیں، ہم وہ سن سکتے ہیں، ہم اس کا ترجمہ سنیں. ہم اور میری تو پریکٹس یہ ہو گئی کہ آپ جب نکلتے تو بلوٹوتھ پہ جب آن ہوتا ہے تو کوئی ایسی صورت لگی ہوتی ہے کہ جس کو آپ پھر بعد میں سوچتے ہیں کہ اس آیت میں کہا کیا جا رہا تھا، آپ کو کیا سمجھ آ رہی تھی، اور اصل میں اس کے معنی کیا ہے. تو یہ آپ کر سکتے ہیں، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پلیز نہیں، آپ ماشاءاللہ سوالات کرتے جا رہے ہیں، ہم بھی کچھ اینکر ہیں تو آپ سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں. آپ بھی تو پھنسنے لگا ہوں میں، اب میرے بھائیوں کی توپوں کے رخ میری طرف ہونے لگے ہیں. جی پلیز. آپ ماشاءاللہ دیکھیے ایک پروگرام کرتے ہیں ماشاءاللہ پیغام ٹی وی پہ، آپ کا ایک کہہ لیجئے کہ تعارف ہے بہت بڑا، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے. اچھا، آپ کے بارے میں ہم یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ آپ ایک عرصہ پیغام کے ساتھ گزار چکے ہیں،
اور اس سے پہلے آپ نے بہت سارے کام دنیا میں کیے ہوں گے. اب یہ بتائیے کہ وہ فیز جو آپ اس سے پہلے کرتے رہے ہیں زندگی کا اور یہ فیز پیغام میں آنے کے بعد آپ کیا ڈفرینس محسوس کرتے ہیں دونوں فیز میں آپ کو سمپلی بتاؤں یہ میری ٹرانزیشن ہے. اچھا, یہ میں وہ نہیں ہوں جو میں تھا, اور اصل میں یہ تھا جو مجھے ہونا چاہیے تھا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. پیغام میں آنے کے بعد مجھے یہ سمجھ لگی کہ یہ وہ پیغام ہے جو نام کا پیغام نہیں ہے, جو دین کا پیغام سبحان ہے, سبحان جو اللہ کا پیغام ہے, جو رسول کا, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. سو ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی تو پہلا قدم بھی پراپر طریقے سے نہیں رکھ پایا میں. الحمدللہ. آپ جیسے بھائیوں سے, پیغام ٹی وی سے جو قرآن و سنت کے حوالے سے بتایا جاتا ہے, ایسے کانسیپٹ کلیئر ہوئے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ سوچتے تھے کہ شاید دین ایسے نہیں. دین تو بڑا ٹرانسپیرنٹ ہے, بڑا واضح, بڑا کلیئر ہے. اس میں تو کوئی آئیں بائیں شائیں ایسے ویسے تو ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک. میرا کہنا یہ, میری توقع یہ ہے کہ آپ کی خوش قسمتی یہ رہی کہ ماشاءاللہ فضیلت الشیخ محمد اجمل بھٹی صاحب جیسے جو شخصیات ہیں مستقل وہ آپ کے ساتھ جڑ گئے ہیں. اور یہ میرا خیال, آپ نے کیسا فیل کیا اس ٹائپ, مطلب لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں تو نظامی صاحب اور بھٹی صاحب کا نام جو ہے نا تقریباً جڑ گیا ہے آپس وہ میں. ہے تو بات تھوڑی لائٹر نوٹ کی, لیکن مجھے کرنی چاہیے. باٹتے پٹی وہ ایک جوڑی کے بارے میں لوگ بڑا بات کرتے تھے, تو اب وہ کہتے ہیں کہ نظامی تے پٹی, ٹھیک ہے. اور یہ دین سے جڑنے کی وجہ سے آپ یقین کیجئے اتنی بڑی شخصیت ہے مولانا اجمل بھٹی صاحب. میں کبھی کبھی پیار سے ان کا ماتھا چوم لیا کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہیں گستاخی بھی نہ ہو جائے, لیکن وہ اتنے سویٹ ہیں. آپ یقین کیجئے مجھے کبھی کوئی چیز دین کے حوالے سے جاننی ہو, مجھے 2 جملوں میں سیدھا سمجھا دیتے. اور اسی طرح میں ایک نام لازمی لینا چاہوں گا ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کا, کہ جب میں ان کے ساتھ عمرہ پہ گیا, آپ یقین کیجئے میرے محسن ہے شیخ عابد صاحب بھی, اللہ تعالیٰ ان دونوں صاحبان کو عزتوں برکتوں سے نوازے. میں پلین میں جب نماز پڑھ رہا تھا, زین بھائی, عاطف بھائی, تو آپ یقین کیجئے دیر واز اے گائے سٹنگ نیکسٹ ٹو می, اور مجھے نا بڑا عجیب لگا. ہم اور دنیا کے لوگ تھے, آپ کو کوئی اسٹیئر کرتے تو آپ اسے پوچھتے واٹ یو آر لوکنگ ایٹ, کیا مسئلہ تمہیں, مسئلہ کیا ہے بھائی, کیا دیکھ رہے. تو مجھے تھوڑی سی وہ وائب نا وہ زندہ ہو گئی دوبارہ سے. نماز پڑھ رہا ہوں میں اور پلین اتنی مسافت پہ ہے, اتنی اونچائی پہ ہے, تو وہ نیچے سے بیٹھ کے مجھے دیکھی جا رہا ہے. دیٹ فیلز ویری آڈ. میں انکمفرٹیبل تھا, لیکن بہرحال میں نماز ادا کی تو اس نے فوراً اٹھ کے مجھے ملی. آپ نماز پڑھتے, میں نماز پڑھتے مطلب نماز تو وہ حکم ہے اور میں مسلمان آدمی. پھر انہوں نے کہا کہ آئی واز سرپرائزڈ کہ شاید آپ تھوڑے ڈفرینٹ ٹائپ کے ہیں, لیکن آپ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں, یو آر ویری لکی ون. اور ڈاکٹر صاحب نے جو دین کے حوالے سے مجھے وہاں پہ بتایا, ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں جی, وہ سمجھنے کے لیے بڑی خوبصورت ہو جائے گی. کہ جب ہم وہاں پہ طواف کر رہے تھے تو میرے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نظام صاحب آپ نے یہاں پہ ایڑیاں اٹھانی ہیں اور بتانا ہے کہ میں اس طرح سے حکم ہے کہ آپ نے یہ کرنا. وہ میری زندگی میں پہلی دفعہ تھا اور مجھے نہیں پتا تھا. ہمارے سارے رشتہ دار جاتے ہیں, جا رہے ہیں, جاننے والے جاتے ہیں. کسی نے یہ بات نہیں بتائی تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کر کے بتایا ہے, انہوں نے حکم دی. ایسی چھوٹی چھوٹی چیز, اور دین کے حوالے سے مجھے وہ بات ہمیشہ ان کی یاد رہے گی, اللہ انہیں زندگی سے دے. جب فجر کی اذان ہوتی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ اندر بھی آواز آتی ہے, تو ہم وہ آواز تھوڑی لاؤڈ رکھتے تھے تاکہ وہ یہ نہ ہو کہ نیند, ویسے تو ہم دونوں باتیں کرتے رہتے تھے, نیند نہ آئے ہم فوراً جائیں آئیں. تو اگر کہیں ہلکا سا مجھے جھونکا آ گیا نا تو نظام صاحب اللہ کا بلاوا آ رہا ہے, نظام صاحب اٹھے, فجر کی نماز. یہ نہیں کہ مجھے ہلا دینا یا کچھ کہہ دینا, اور میں سن لیتا تھا وہ بات. سو میں نے بہت چیزیں سیکھی ان سے. سو دین میں نے الحمدللہ اپنے اندر اترتا محسوس کیا ہے, اور مجھے نظر آتا ہے اٹس لانگ وے ٹو گو. ایسا کیوں نہ ہو کہ اسکرین میں ہمیں اپنے گھروں میں سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھنے والوں پر اثر ہوتا ہے, تو جو بھٹی صاحب کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان پر اثر نہ ہو. جزاک اللہ, بہت 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 شکریہ. آپ لوگ دعا دیتے ہیں, اتنے کویشچنز آنے لگے. اور یہاں پہ محمد موسیٰ بھی لکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ عاطف بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے نوید بھائی سے. عاطف بھائی نے پھنسا لیا اصل میں مجھے, لیکن بہرحال ایک اور یہاں پہ کمنٹ آیا ہے. عدیلہ سمی لکھتی ہیں ماشاءاللہ آپ تینوں اینکرز میرے فیوریٹ ہیں, اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے. بہت اچھا پروگرام آرگنائز کیا ہوا ہے, اور اللہ ہمیں بھی قرآن سے تعلق سٹرانگ رکھے, آمین. نوید بھائی نظامی صاحب ہمارے سینئر ہیں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ بالکل جزاک اللہ, بہت شکریہ. میں یہ دونوں میرے سینئر ہیں دین کے حوالے سے, یہ محبت ہے ان کی. اینی وے, ہم جو رمضان میں قرآن کریم سے تعلق کے حوالے سے کوئی ٹپ دیجیے آپ ہمیں. حافظ صاحب ماشاءاللہ آپ تو سینے میں قرآن لے کے گھومتے ہیں, چلتے ہیں.
کس حوالے سے آپ ٹپ کہ ٹپ لینا دیں چاہتے ہیں؟ ایسی کہ قرآن سے ہم رمضان کے بعد بھی جڑے رہیں, ہم اپنے گھروں میں بھی قرآن اسی طرح سے کھولیں جیسے رمضان اللہ میں اکبر. کھولتے ہیں. سب سے بڑی ٹپ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ہی توفیق مانگے. یہ قرآن دنیا کی تمام پریشانیوں کا حل ہے. اس میں ذہنی ڈپریشن, بے سکونی, اس کا علاج قرآن میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا جو اطمینان ہے, سکون قلب, وہ بیسیکلی قرآن میں ہے, جو ہم کہیں اور ڈھونڈتے ہیں. افسوس کے ساتھ گھنٹوں آج ہم اسکرین کو دیتے ہیں لیکن اللہ کے قرآن کو 5 منٹ نہیں دیتے. اگر ہم قرآن کی طرف آئیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری ہر قسم کی بے سکونی کا علاج اس میں ہے. سب سے بڑی ٹپ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا بھی سکھائی. اللہم انی عبدک وابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک. ایک سلسلہ ہے اور آخر میں ہے کہ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی, کہ اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. ونور صدری, ماشاءاللہ, ونور صدری, اور میرے سینے کا نور بنا دے. نور بنا دے. وجلاء حزنی, اور میرے غموں کو دور کرنے والا بنا دے. وذہاب ہمی وغمی, یعنی میرے تمام ٹینشنز, پریشانیاں, انگزائٹی, ڈپریشن, اس کے خلاف اس کو کافی کر دیں. اس دعا سے ایک تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان تمام بیماریوں کا علاج قرآن ہی ہے, اور ٹپ بھی یہی ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہی توفیق مانگے. اور یہ اپنے پر لازم کر لے کہ روزانہ قرآن میں نے پکڑنا ہے, مصحف پکڑنے کے بعد ایک آیت پڑھنی ہے ترجمے کے ساتھ, اور اس کے اوپر غور اور فکر کرنے کی کوشش کرنی ہے. سب سے بڑا ٹول ہی یہ ہے. اچھا, انسان جس طرح وہ ہے نا, انسان اپنے اوپر لازم کر لے کہ ایک اپنے اوپر ایک قانون لاگو کر لے کہ میں نے 20 دن یا 30 دن یہ کرنا ہے, تو 31ویں دن خود اس کا دل کرنا شروع ہو جائے گا. ایگزیکٹلی, آپ نے کتنا پیارا جملہ بولا ہے کہ جب آپ قرآن کریم کو پکڑتے ہیں نا, اس کی ایک وائب ہوتی ہے, اس کی ایک فیل ہوتی ہے, وہ اندر اترتا ہے, اور آپ جب اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے سمجھ. بیوٹیفل, بہت خوبصورت آپ نے بات کی. ڈاکٹر صاحب یہی بات میں نے آپ سے بھی پوچھنی ہے کہ یہ کس طرح سے ہم جوڑ سکتے ہیں. میرے بھائی نے بڑی زبردست بات کی ہے. میں مسجد میں بھی جاتا ہوں نماز پڑھنے, جب ہم آتے ہیں ٹرانسمیشن کے آغاز میں, تو ایک بھائی جن کو میں نہیں جانتا, مجھ سے پہلی وہ ڈیلی قرآن کھول کے کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ دنیا و مافیا سے بے خبر وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ کیسے کیا جا سکتا ہے, یہ تعلق کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, قرآن کریم کے ساتھ یوں جڑیں کہ اس کو کچھ سمجھ لیں. میں پھر اسی طرف آؤں گا. جی جی پلیز. کہ جب ہمیں قرآن کریم کی باتیں جو ہے نا سمجھ آنا شروع ہوں گی, تو آپ کی کیوریوسٹی پھر بڑھنا شروع, جو بھی فیلڈ آپ دنیا میں پڑھنا شروع کر دیں, آپ کو اس کے اندر انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے. آپ کے اندر سوالات آنا شروع ہو جاتے ہیں, اچھا یہ ایسے ہے تو یہ ایسے ہے, تو پڑھیں تو صحیح, ایک مرتبہ شروع کریں. تو جیسے آپ شروع کریں گے تو آگے پھر آپ بڑھتے چلے جائیں گے خود بخود. ایک چیز آپ سمجھیں گے, ایک آیت کا ترجمہ پڑھیں گے, تو اس آیت کا ترجمہ پڑھنے سے آپ کے لیے اور 10 آیتوں کا راستہ کھل جائے گا آٹومیٹکلی. وہ آیتیں انٹر لنکڈ ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں ایک آیت میں ہیں, پھر آپ اس کی تفصیل دیکھنا چاہیں گے تو 2 آیتیں اور آپ دیکھیں گے, ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد پھر 3-4 آیتیں اور آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو اس طرح آپ جو ہے نا آگے بڑھتے چلے جائیں گے, اور پھر وہ کیفیت بن جاتی ہے آدمی کی کہ آدمی جو ہے نا وہ قرآن کے ساتھ مصروف ہو جاتا ہے, آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے. پھر یہ ٹھان لیں کہ قرآن کریم کو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, ابھی ہم نے ذکر کیا فقرؤوا ما تیسر منہ, جتنا پڑھ سکو گے پڑھ لو. تو اس میں آدمی ٹھان لے کہ میں نے روزانہ کی کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی آیات تلاوت کرنی ہے, کچھ نہ کچھ حصہ پڑھنا ضرور ہے. آپ 1 آیت پڑھیں, آپ 2 پڑھیں, آپ 10 پڑھیں, آپ 20 پڑھیں. بہت زیادہ پڑھنے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریشیٹ نہیں کیا. یعنی ایک صحابی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آگے کہنے لگے یا رسول اللہ میں قرآن کریم کو بہت زیادہ پڑھتا ہوں, تو آپ مجھے بتائیے میں کتنی دیر میں قرآن کریم کو پورا پڑھ لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 مہینے کا کہا کہ 1 مہینے میں آپ پڑھ لیا کرو. تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نوجوان ہوں, میرے اندر طاقت ہے, میں جلدی ختم کروں گا اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹاتے گئے وقت کو, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا 7 دن میں پڑھ لو. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ جلدی پڑھنا چاہتا ہوں. کیا طلب تھی ماشاءاللہ. انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفقہ, اصول بیان کر دیا, لا یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3, 3 دنوں سے کم میں جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے وہ سمجھتا نہیں ہے. تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو جو ہے وہ پڑھیں, ایسے انداز میں پڑھیں کہ وہ آپ سمجھ بھی رہے ہیں اس کو. اور کثرت عبادت سے بہتر یہ ہے کہ مستقل مزاجی سے تھوڑی عبادت کی جائے. صحیح بخاری کی روایت ہے, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آ کے بیٹھی تھی, باتیں کر رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں, کون ہے, من ہذی؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ یہ تو فلاں عورت ہے. تو یہ وہ بتا رہی تھی, کیا بتا رہی تھی, تذکر من صلاتها, اپنی عبادت کا بتا رہی تھی کہ اتنی 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 زیادہ عبادت کرتی ہے. آپ نے کہا ماں کیسی عجیب بات ہے, یہ کیا کر رہی تھی؟
پھر آپ نے فرمایا کہ علیکم بما تطیقون، اتنی عبادت کیا کرو جتنی کر سکو، جی مستقل مزاجی سے کر سکو. ٹھیک وکان احب الدین الیہ ما داوم علی صاحبہ، اور دین کا وہ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا جو آدمی مستقل مزاجی سے کر سکتا ہو. تو ایک آیت پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ ممبر پیغام کلب کے ممبر بن جائیں، اس میں آپ 1000 دیں لیکن ماہانہ دیں. تو یہ مستقل بنیاد کے اوپر جو عاطف صاحب بات کریں وہ اٹینڈنس کی بات کریں کہ آپ کی اٹینڈنس ڈیلی کی ہونی چاہیے. غیر حاضر آپ ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر پیچھے ہی ہیں. تو وہی بات ہے کہ مقدار نہیں کوالٹی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. تو آپ بے شک تھوڑا پڑھیں لیکن پڑھتے رہیں. اپنے معزز دونوں بھائیوں کا میں شکریہ ادا کروں گا. حافظ زین العابدین الوی صاحب، بہت شکریہ. آپ آتے ہیں، آتے رہیے، آپ سے مل کے اچھا لگتا ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں اور آپ سے انسپریشن بھی ہمیں ملتی ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح سلامت رکھے اور اکٹھا رکھے. ڈاکٹر عاطف الیاس صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ تو بھائی ہیں نا، پھر آپ نے تو رہنا ہی ہے ہمارے ساتھ انشاءاللہ. آپ کے بھی آنے کا شکریہ. میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ دعا کروا دیجئے جس میں ہمارے تمام پیغام کلب کے ممبر کو شامل کریں، ہمارے ویورز کو شامل کریں، پیغام فیملی کو، امت مسلمہ کے حوالے سے دعا کروا دیجئے، اور جو لوگوں کی حاجات ہیں، نیک خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو پورا کریں. آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، كما يحب ربنا ويرضى. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وقد شارف شهرنا على الانقضاء والانتهاء والانصرام، اللهم كما وفقتنا للصيام والقيام في أول شهر رمضان، فوفقنا للقيام والصيام في آخره، واجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر وأجزلت له المثوبة والأجر ومحوت عنه الذنب والوزر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعده على أمة الإسلام وهي ترفل في حلل النصر والتمكين، وقد تحقق لها الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والغلبة على العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك.
اس کے ساتھ ہی میں راشدہ پروین، آپ نے والدہ کی صحت کے لیے اور اپنے کامیابی کے لیے، پیپرز کے لیے دعا کے لیے کہا تھا، آپ سب کو شامل کیے، جتنے بھی آپ لوگ لکھ رہے ہیں سب دعا میں شامل رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جی ہماری افطار ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ کا ہمارا دوبارہ ساتھ ہوگا بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، مغفرت کا ہو